बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो जनाब, मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक हो। आप सबको अल्लाह पाक ईद की खुशियाँ नसीब करे। आज ईद का दिन कैसा गुज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत मुश्किल से वक्त निकाल के मैंने ये आप लोगों के लिए नावल अपलोड किया है। रीड मैंने इसको कर लिया था तो अपलोड अभी कर रही हूँ। मैंने कहा ईद के दिन के लिहाज से ना आज मैं ये नावल अपलोड करूँगी। कैसी गुजरी सबकी ईद, कहाँ कहाँ गए, किन लोगों ने अपने घरों में ईद की और कौन लोग जो परदेसी थे वो कहाँ गए ईद करने। जैसे कि मैं भी परदेसी हूँ तो कमेंट सेक्शन में आपको बताऊँगी कि मैं किस शहर में आई हूँ ईद करने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत ईद बेस्ड नावल है। ज़ाहिर है आज ईद का दिन है, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो मैंने कहा बहुत ही प्यारा सा एक छोटू सा नावल पढ़ लूँ। आप लोगों को भी ज़ाहिर है मेहमानदारी करनी है, मुझे भी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनाब। बहुत ही खूबसूरत सा नावल, मैं तेरी जोगन। जी तो जनाब, ये है शाज़िया अता का बहुत ही खूबसूरत सा नावल मैं तेरी जोगन पिया। बहुत ही प्यारी विलेज बेस्ड ये स्टोरी है। जो मतलब हीरोइन है वो पहली दफ़ा अपने ददियाल में ईद मनाने जाती है या गांव देखने जाती है। कज़न बेस्ड है, बहुत ही खूबसूरत है। आपको ये बहुत प्यारा नावल लगेगा। मैंने कहा मैं ये ज़रूर ईद वाले दिन आप लोगों के लिए पढ़ूँगी। तो जनाब बैकग्राउंड जो है वो नॉइज़ बहुत ज़्यादा होगा, शोर आपको आ रहा होगा तो प्लीज़ कोऑपरेट करें, उसके लिए माज़रत। क्योंकि आपको पता है ईद का दिन है, हस्टल बस्टल हर जगह बस शोर ही शोर है। तो बहुत मुश्किल से मैंने थोड़ा सा ये टाइम निकाला है। तो स्टार्ट करते हैं शाज़िया अता का मैं तेरी जोगन पिया। क्या सोचा है तुमने मोमी, चल रही हो हमारे साथ? मम्मी ने अपने पेट में सलाद निकालते हुए पूछा। नहीं मम्मी, मेरा दिल उकता चुका है इंग्लैंड जा जा के। शुरू से ही आप मुझे हर छुट्टियों में वहीं ले जाती हैं। इस बार तो मेरा ख्याल है पापा की बात मान ली जाए, अपनी ग्रैंड माँ का घर देख ही लिया जाए। उसने चावलों की डिश की जानिब हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया। दिमाग ख़राब है तुम्हारा, जानती हो कितना घुटन ज़दा माहौल है वहाँ का। खैर अब ऐसा भी घुटन ज़दा नहीं। पापा अपनी प्लेट पर झुके झुके मिन मनाए। क्यों नहीं, हर वक्त सरों पर टोपियां, हाथों में तस्बीह। औरतों की तो वो कड़ी निगरानी होती है उस घर में कि क्या जेल में किसी कैदी की होती होगी। ये ना पहनो, वो ना करो, यहाँ ना बैठो, वहाँ ना जाओ। उन्होंने पूरी तरह तस्वीर कशी करके उसे बवक्त आगाह करना चाहा। और ये आपको बैठे बिठाए वो लोग कहाँ से याद आ गए? उसकी तरफ से फारिग होकर उन्होंने पापा की जानिब रुख मोड़ा। बीजान का फ़ोन आया था, पूछ रही थी बहुत वो मोमी के मुतालिक। मैंने बताया कि आजकल वो इम्तिहानों से फारिग है तो कहने लगी कुछ दिन के लिए भिजवा दो, मैं भी देखूं मेरी पोती कितनी बड़ी हो गई है। बहुत स्टार कर रही थी वो, इसलिए मैंने मोमी से कहा कि अगर तुम हमारे साथ नहीं जाना चाहती तो लाहौर चली जाओ। उन्होंने जवाब में पूरी तफसील बता दी। मम्मा सच पूछें तो मेरा अपना भी बहुत मूड हो रहा है वहाँ जाने का। पापा कहते हैं वहाँ मेरे बहुत से कज़न्स भी हैं। उसने बड़ी महारत से नूडल्स फोक पर लपेटते हुए इश्तियाक से बताया। चली जाओ, मगर वहाँ इस कदर पाबंदियाँ और रोक टोक है कि 4 दिन भी न रह सकोगी। मगर मम्मी मैं अकेली घर में भी तो बोर हो जाऊँगी। सनिया अमेरिका जा चुका है और रीमा मैचेस देखने शारजा जा रही है, और फिर मैं कौन सा वहाँ रहने की पाबंद हूँ। अगर दिल ना लगा तो वापस आ जाऊँगी। हाँ हाँ बेटा ज़रूर जाओ, वो सब बहुत खुश होंगे तुम्हें देखकर। पापा मम्मी से पहले बोल उठे, मुबादा वो फिर कोई मनफी पहलू ना निकाल दें। पापा आपको भी अपने घर वाले याद नहीं आए? लाइफ इतनी मसरूफ़ हो गई है कि किसी को याद करने का वक्त ही कहाँ मिलता है। मम्मी आप कब वहाँ गई थी? गई थी एक दफ़ा जब तुम बहुत छोटी थी। बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली है इनकी, उन्होंने नखुवत से जवाब दिया। अरे भाई तुम सलाद ही खाए जा रही हो, ज़रा ढंग से खाना खाओ। पापा ने मौजू बदलने को उन्हें टोका। मुझे खाने से ज़्यादा अपनी फ़िटनेस का ख्याल है, उन्होंने नैपकिन से हाथ पोंछते हुए जवाब दिया। और हाँ, मैंने तुम्हें वहाँ के मुतालिक बता दिया है, अभी भी सोच लो। हमारा टूर 2 माह का है। उन्होंने टेबल से उठते हुए एक बार फिर उसे बाज रखने की कोशिश की। मैंने सोच लिया है मम्मी, और कुछ नहीं तो थोड़ा चेंज ही सही। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी सीट बुक करवा दूँगा। ओके पापा। वो भी टेबल से उठ गई। वो स्टार प्लस पर फैशन शो देख रही थी जब पापा आ गए। हेलो पापा। हेलो बेटा, मम्मी कहाँ है तुम्हारी? उन्होंने टाई की नॉट ढीली करते हुए पूछा। मिसेस अब्बास के यहाँ पार्टी पर गई हैं। मैं तुम्हारा टिकट ले आया हूँ, कल की सीट बुक करवा दी है। ओ पापा इतनी जल्दी? मुझे जाने के लिए शॉपिंग भी करनी है, उसने ठटक कर कहा। अरे बेटा अभी कल का दिन है तुम्हारे पास, शॉपिंग तो 2 घंटों में भी हो सकती है। कुछ आज कर लो, कुछ कल कर लेना, उन्होंने मशवरा दिया। हाँ ये ठीक है, बस अभी चली जाती हूँ, लेकिन जाते जाते मुझे अच्छी सी कॉफ़ी पिलाती जाओ। ठीक है पापा। खादिम हुसैन पापा के लिए अच्छी सी कॉफ़ी बनाओ, उसने मुलाजिम को आवाज़ दी। और कुछ ही देर में गाड़ी की चाबी घुमाते हुए वो तारिक रोड की दुकानें खंगाल रही थी।
एयरपोर्ट के लाउंज से बाहर निकलते ही चचा जान उसे अपने मुंतज़िर मिले। वो बिज़नेस के सिलसिले में कराची आते रहते थे और कभी कभार उनके यहाँ भी आ जाते थे, इसलिए उनसे उसकी जान पहचान थी। हेलो अंकल। वो उसकी जानिब बढ़े तो उसने गमजोशी का इजहार किया। कैसी हो बेटी? उन्होंने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। फ़ाइन, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वो उसका बैग उठाकर गाड़ी की जानिब बढ़ते हुए बोले। ड्राइवर ने मुस्तैदी से आगे बढ़कर बैग उनके हाथ से लेकर डिग्गी में रखा। उसी इस्ना में उन्होंने उसके लिए पिछला दरवाज़ा खोल दिया। उसे बिठाकर खुद भी बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। रात से भर वो उनसे बातें करती आई। वो भी मम्मी पापा का हाल और उनके बिज़नेस के मुतालिक पूछते रहे। रास्ता कटने का पता ही ना चला और उनकी गाड़ी हबीबुल्ला रोड की साफ़ सुथरी सड़क पर कदीम तर्ज तामीर पर मुश्तमिल वसीअरीज़ हवेली नुमा घर के पोर्च में रुक गई। कैसे इल मैनर्ड लोग हैं। मालूम भी था कि ख़ास मेहमान यानी कि मैं आ रही हूँ और कोई बाहर तक नहीं आया। हालांकि गेट खोलने वाला मुलाजिम लड़का अंदर गायब हो चुका था, यकीनन इत्तला देने, और अभी वो सोच ही रही थी कि 2-3 लड़कियां बरामदे में नमूदार हुईं। अस्सलाम वालेकुम। वो बड़ी गर्मजोशी से आगे बढ़ी थी। हाय, उसने उन्हें बगौर देखते हुए जवाबी गर्मजोशी दिखाई कि हुलिये से वो बिल्कुल भी दकियानुसी या अनपढ़ नहीं लग रही थी। आइए ना, उनमें से एक ने रहनुमाई के लिए कदम बढ़ाते हुए अंदर आने की दावत दी तो उसके साथ चलने लगी। बाकी दोनों भी उनके साथ हो लीं। ताई जान और चची जान हाल कमरे में ही मौजूद थी। दोनों बड़ी मोहब्बत से मिली। मेरा ख्याल है पहले तुम बी जान को सलाम करो, फिर इत्मीनान से काजन से मिलना। ताई जान ने शफकत से उसकी पीठ सहलाते हुए कहा। वो किधर हैं? बी जान अपने कमरे में हैं। आए, मैं लिए चलती हूँ। वैसे मैं उन्हें आपकी आमद की इत्तला दे चुकी हूँ, उन्हीं कज़न्स में से एक ने बताया। आ गई मेरी बच्ची। इससे पहले कि वो उनके कमरे में जाती बी जान खुद ही बाहर आ गई। शायद उसका मज़ीद इंतज़ार उन्हें गिरां गुजर रहा था। सुरमई सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूलदार प्रिंटेड सूट पर सफ़ेद दुपट्टे को सर पर अच्छी तरह ढांपे वो बहुत परवकार और इतनी सोबर लग रही थी कि उनके एहतराम में वो बेसाख्ता उठकर खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, फूलो फूलो, खुदा नेक नसीब करे। उन्होंने उसे साथ लगा लिया। आंखों से आंसू जारी हो गए और उनके होंठ कितनी ही देर बेआवाज़ दुआएं देते रहे। उनके वजूद की मुकद्दस सी महक ने उसे पूरी तरह से अपने हिसार में ले रखा था। बहनों से मिली तुम? कितनी ही देर बाद उन्होंने उसे आस्तगी से अलग करके बूढ़ी आंखों से आंसू साफ करते हुए पूछा। जी मिली तो हूँ, लेकिन अभी तारुफ नहीं हुआ। ये कौन सा मुश्किल काम है, आप बैठिए, हम अभी पूरी तफसील से तारुफ करवा देते हैं। ब्राउन सूट वाली मासूम सी लड़की ने खुश दिली से कहा और फिर सब के मुतल्लिक तफसील से बताने लगी। उस्मान, सायरा, सलमान और राबिया बाबा जान यानी ताया जान की औलाद थे। रालिया, आयशा, बिलाल और ज़ैनब छोटे चचा, जिन्हें सब छोटे अब्बू कहते थे, के बच्चे थे। सायरा और ज़ैनब आप ही अपने अपने ससुराल में खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही थी। आप पहले फ्रेश हो जाएं, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। तारुफ के बाद आलिया ने कहा तो वो उठ गई। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूँ। आयशा उसके साथ उठ गई। बड़ी अच्छी कलर स्कीम है। किसकी चॉइस है? पिंक और वाइट के इम्तजाज से मुज़य्यन वो कमरा वाकई बहुत सादा और ख़ूबसूरत सा था। ये मेरा और राबिया का कमरा और ज़ाहिर है हमारी ही चॉइस है। अब आप यहाँ रहेंगी और मैं आलिया वगैरह के कमरे में शिफ्ट हो जाऊँगी। वहाँ और कौन कौन है? उसने महसूस किया कि मकीनों के हिसाब से यहाँ कमरे कम हैं, इसलिए पूछा। आलिया के साथ ज़ैनब और आमना है। वो लोग तो पहले ही 3 हैं, ऊपर से तुम भी चली जाओगी? उसने ताज्जुब से पूछा। एक कमरे में इतने लोगों की मौजूदगी से तो उसका दम वैसे ही घुटने लगता है। तो क्या हुआ, हम लोग मिलजुल कर बहुत खुश रहती हैं, बल्कि हमारा तो ज़्यादा वक्त एक दूसरे के कमरे में ही गुजरता है। चंद दिन में आपको हमारे बाहमी इत्तफ़ाक़ का अंदाज़ा हो जाएगा। आयशा के लहजे में बाहमी इत्तफ़ाक़ का जिक्र करते हुए एहसास तफ़ाख़ुर अज़ खुद शामिल हो गया था। मेरा ख्याल है अब आप आराम करें, सफ़र से थक गई होंगी। हाँ ठीक है, मैं कुछ देर आराम कर लूँ, फिर तफसील से बातें करेंगे। लेकिन सुनो। आयशा बाहर निकलने लगी तो उसने पुकारा। वो रुक कर उसे देखने लगी। मुझे कुछ दिन यहाँ रहना है। अगर मुझसे दोस्ती करनी है तो ये आप जनाब छोड़ना होगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। वो तो ज़ाहिर है खुद ब खुद ही छूट जाएगा, उसने शगुफ्तगी से जवाब दिया और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। वो आराम की गर्ज से लेटी थी ना, लेकिन ना जाने कब आंख लग गई और उसे पता ही ना चला। वो कब तक सोई रही, जागी तो कमरे में मलग जैसा अंधेरा छाया हुआ था। वो कसलमंदी से कबर्ड बदल कर मज़ीद सोने का इरादा कर रही थी कि बाहर से आने वाली मुख्तलिफ आवाज़ें सुनकर बादल नखास्ता उठ गई। बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोए और बालों में ब्रश करके बाहर आ गई। हाल कमरा, जिसे कॉमन रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, उस वक्त का खासी रौनक थी। ताई जान, चची जान और लड़कियां सभी मौजूद थीं। उठ गई बेटा? ताई जान ने उसे देखकर मोहब्बत से पूछा। जी आंटी, उसने जवाब दिया और उनके करीब ही बैठ गई। आलिया, चाय बना लो बेटा, चची जान ने आलिया से कहा। आप लोगों ने अभी तक चाय नहीं पी? उसने वॉल क्लॉक देखते हुए पूछा, जो 6:30 बजा रहा था। तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, वरना हम लोग तो 4:30 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे तक ज़रूर पी लेते हैं।
عالیہ نے کچن میں جاتے ہوئے بتایا، تو تم لوگ پی لیتے خام خواہ میری وجہ سے اتنی دیر کی کیوں؟ بھائی تم ہماری مہمان، اور مہمان نوازی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور ہم تو ویسے بھی اپنی روایتوں سے پیار کرنے والے بڑے روایتی سے لوگ ہیں، تائی جان نے کہا تو وہ مسکرا دی اور پھر آمنہ رابعہ سے باتیں کرنے لگی۔ السلام علیکم ہماری اجنبی امزاد، بیک وقت دو آوازوں پر اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ ہاتھوں میں تھامے ریکٹ بتا رہے تھے کہ وہ دونوں ٹینس کھیل کر آ رہے ہیں۔ ماں بطولت کو بلال کہتے ہیں۔ سامنے سے لڑکے نے اسے اپنی جانب اجنبی نظروں سے دیکھتے پا کر تعارف کی رسم نبھائی۔ اور ہم ہیں سلمان علی، آپ کے سگے تایازاد۔ دوسرے نے بھی قدر جھک کر اس کی تقلید کی۔ اور میں؟ ابھی اس نے اپنے تعارف کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ بلال نے اسے درمیان میں روک دیا۔ آپ کے متعلق ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، آپ مریم ہیں، ہماری فرسٹ کزن، کراچی سے تشریف لائی ہیں، غالباً ہماری اچھی شہرت سن کر کچھ عرصہ قیام کا ارادہ رکھتی ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری محبت و مہمان نوازی اس کچھ عرصے کو لمبے عرصے میں بدل دے گی۔ بلال نے اس سے قدرے فاصلے پر رکھے فلور کشن پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز میں شرارت تھی مگر لب و لہجے میں بڑی شائستگی تھی۔ یقیناً، اس نے خوش دلی سے کہا۔ اتنے میں عالیہ نے چائے لگا دی۔ اتنا تکلف؟ بے حد اہتمام دیکھ کر اس نے بے ساختہ کہا۔ تکلف کا کیا ہے؟ تکلف کہاں کیا ہے؟ تمہارے آنے کی خوشی میں ہم سب نے ایک ایک ڈش بنائی ہے، رابعہ نے پلیٹ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بتایا۔ یہ سب چیزیں تم لوگوں نے گھر پر بنائی ہیں؟ اس نے سرسری نظر سے جائزہ لے کر حیرت سے پوچھا۔ سموسے، کٹلس، گلاب جامن، شامی کباب، فروٹ چاٹ، اور جانے کیا کیا تھا، وہ تو تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ یہ سب گھر میں بھی بن سکتا ہے۔ اس سے تو کبھی انڈا تک نہ ابالا تھا۔ ہم لوگ بازار کی چیزیں کم ہی کھاتے ہیں، اکثر سب کچھ گھر پر ہی بناتے ہیں۔ تسلی تو ہوتی ہے نا کہ صفائی کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ آمنہ نے کیچپ اس کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ عثمان بھائی تو باہر کی چیزیں بالکل پسند نہیں کرتے۔ عائشہ نے بھی باتوں میں حصہ لیا۔ بڑے خوشگوار اور بے تکلف ماحول میں چائے پی گئی۔ تبھی بابا جان اور چھوٹے ابو آ گئے۔ چھوٹے ابو تو اسے ایئرپورٹ سے لے کر آئے تھے، البتہ بابا جان سے اس سے مل کر بہت خوش ہوئے، سب کا حال احوال پوچھا، پھر وکی کی تعلیم کے متعلق پوچھتے رہے۔ اس اثناء میں بی جان بھی اپنے کمرے سے باہر آ چکی تھی، گو کہ سب لوگ وہی موجود تھے، لیکن اب محفل پر وہ رنگ نہ رہا تھا، وہ جو سب پہلے بڑی بے تکلفی سے آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ بابا جان اور چھوٹے ابو کی موجودگی میں محتاط ہو گئے تھے، سب کا لہجہ خود بخود دھیما پڑ گیا، گو کہ باتیں تو اب بھی سب کر رہے تھے، لیکن بزرگوں کے سامنے ادب و احترام کا پورا خیال رکھا جا رہا تھا۔ رابعہ، میری وائٹ شرٹ نہیں مل رہی، میری الماری تم نے ٹھیک کی تھی، ڈھونڈ دو پلیز۔ وہ اپنی دھن میں بولتا ہوا اندر آیا تھا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ رابعہ کے بیڈ پر وہ لیٹی ہوگی۔ آپ غالباً عثمان بھائی ہیں؟ وہ اس کی آواز سن کر نیند سے بیدار ہو گئی تھی۔ سلیو لیس نائٹی کی ڈوری کھینچ کر گلے کو تنگ کرتے ہوئے اس نے جمائی روکتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنی جگہ خفیف سا کھڑا تھا، اس کے خیال میں تو کمرے میں عائشہ یا رابعہ ہی ہو سکتی تھی، سو بلا جھجک اندر آ گیا، مگر سامنے وہ موجود تھی۔ گداز بازو شانوں تک ننگے تھے، شولڈر کٹ بالوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے تو جسم کے نشیب و فراز واضح ہونے لگے۔ آپ بیٹھیے نا پلیز، آپ سے تو ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس نے گلابی خمار آلود آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سوری، میں رابعہ یا اپنی کوئی کزن سمجھ کر بلا اجازت اندر آ گیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ کمرے میں آپ ہوں گی۔ اس کی نظروں میں بلا کی ناپسندیدگی تھی۔ میں بھی تو آپ کی کزن ہوں، میری کزنز اس حلیے میں کسی مرد سے اتنی بے تکلفی سے بات نہیں کرتی۔ کیا ہوا میرے حلیے کو؟ اس نے حیرت سے خود کو دیکھا، وہ تو اپنی روٹین کے مطابق شب خوابی کے لباس میں تھے، اور اس کے نزدیک یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ یہ میرے بتانے کی بات نہیں، آپ کو خود احساس ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں مرد و عورت کے درمیان عزت و احترام کے علاوہ حجاب کا رشتہ بھی قائم ہے، اس نے بہت ہی ناگوار لہجے میں کہا، اور اس کا جواب سنے بغیر باہر نکل گیا، اور وہ معتجب سی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ سلونی شام بڑی آہستگی سے گہری ہو رہی تھی، وہ بیرونی برآمدے میں تنہا بیٹھی تھی۔ کچھ دیر قبل یہاں سب نے اکٹھی بیٹھ کر چائے پی تھی، پھر رابعہ اور عائشہ تو برتن اٹھا کر اندر چلی گئیں، اور آمنہ اس کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی، لیکن جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی وہ بھی نماز کے لیے اٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر تو لان میں ٹہلتی رہی، پھر جہاں کچھ فاصلے پر آمنہ اور رابعہ نماز پڑھ رہی تھیں، دو چار چکر لگا کر اندر آ گئی کہ عائشہ یا عالیہ سے گپ شپ لگائے، لیکن کمرے میں جھانکا تو وہ بھی نماز پڑھ رہی تھی۔ مغرب کا ٹائم ہی ایسا تھا کہ سارا گھر بیک وقت نماز میں مشغول تھا۔ وہ اکیلی بور ہونے لگی تو ٹی وی آن کر لیا، میوزک کا پروگرام آن ایئر تھا، کوئی بے ڈھنگا سا گروپ پورے جوش و خروش سے نغمہ سرا تھا، اور اتنے ہی زور سے وہ بھی ہاتھ سے چٹکی اور پاؤں سے تال ملا رہی تھی، ہونٹ ساتھ ساتھ سر ملا رہے تھے۔ اس انجوائمنٹ میں وہ اس پوری طرح سے مگن تھی کہ پتہ ہی نہ چلا کب کوئی اس کے قریب آیا اور اس کے پاس رکھا ریموٹ اٹھایا چونکی تو تب جب ایک دم سے ٹی وی آف ہو گیا اور ایک لمحے کو سکوت سا چھا گیا، اس کے حرکت کرتے ہوئے ہاتھ اور پاؤں اسی پوزیشن پر ساکت ہو گئے۔
آپ، اس نے عثمان کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ وہ تو فیکٹری سے بابا جان اور چھوٹے ابو کے بعد ہی آتا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے فیکٹری سنبھال لی تھی اور آفس کا سارا کام اس سے سنبھال رکھا تھا، لیکن آج وہ سر شام ہی آ گیا تھا۔ ٹی وی کیوں بند کر دیا؟ محترمہ، نماز واجب تو ہر مسلمان پر ہے، لیکن اگر آپ کو پڑھنے کی توفیق نہیں تو اس کے تقدس کا تو خیال رکھیں۔ اس نے ریموٹ ہاتھ میں تھامے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، لیکن ایسا کیا کیا میں نے؟ سارا گھر نماز پڑھ رہا ہے اور فل والیوم میں میوزک سنتے ہوئے بھی پوچھ رہی ہیں کہ کیا کیا میں نے؟ میں اکیلی بور ہو رہی تھی، ٹی وی لگایا تو یہ پروگرام آ رہا تھا۔ اس نے بے ڈھنگی سی وضاحت کرتے ہوئے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ یہ بے جان چیزیں ہماری انگلیوں کی پوروں کی محتاج ہیں، لیکن ہم استعمال کرنا چاہیں تب نہ، اس نے بے حد درشتی سے کہا اور جواب سنے بغیر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور وہ وہیں بیٹھی اسے جاتے دیکھتی رہ گئی۔ نہ جانے کیا بات تھی، جب سے یہاں آئی تھی اس شخص نے اس سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کی تھی، حالانکہ باقی سب لوگ کتنا پیار کرتے تھے، کتنا خیال رکھتے تھے۔ ممی کا خیال تھا کہ وہ لوگ بے حد بیکورڈ اور تنگ نظر ہیں، وہ 2 دن میں اکتا جائے گی، لیکن اسے تو ایسا کچھ نہیں لگا۔ وہ اپنی مرضی سے جاگتی تھی، اپنی پسند کا پہنتی تھی، کسی نے بھی بلا وجہ روک ٹوک نہ کی تھی، بلکہ ہر کوئی اس کا خیال رکھتا تھا، اور سب سے بڑھ کر بی جان تھی، جن کے ہونٹوں پر اس کے لیے ہم وقت دعائیں رہتی تھیں۔ بس ایک یہ عثمان ہی تھا جو اس سے بہت کھنچا کھنچا سا رہتا تھا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ اپنے سرد و خشک رویے کے باوجود اسے برا نہ لگتا تھا، بلکہ اچھا ہی لگتا تھا، باقی سب کی نسبت زیادہ اچھا۔ اسے یہاں آئے کتنے ہی دن ہو گئے تھے۔ اس روز وہ لان میں ڈالے گئے جھولے پر بیٹھی ہولے ہولے جھولتے اپنی ترنگ میں ٹیک چانس آن می گنگنا رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ عالیہ اس کے پاس آ گئی۔ جی چاہ رہا تھا تازہ ہوا کھانے کو، سو میں یہاں آ گئی۔ مریم، تمہیں یہاں رہنا کیسا لگا؟ عالیہ نے بیت کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا، بلکہ بہت نیا اور مختلف سا۔ تم اس سے پہلے کیوں نہیں آئی کبھی یہاں؟ تم لوگ بھی تو کبھی کراچی نہیں آئے، ہمیں تو کبھی تم نے بلایا ہی نہیں، عالیہ نے صاف گوئی سے کہا تو وہ نادم ہو گئی۔ واقعی وہ تو ان کے ناموں تک سے واقف نہیں تھی۔ ممی کو اپنے سسرالی رشتہ داروں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اور پاپا کی اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ ممی کے مرضی کے بغیر اسے یہاں بھیج سکتے یا اپنے کسی رشتہ دار کو گھر آنے کی دعوت دے سکتے۔ تمہارے لیے تو بی جان اکثر پیغام بھجواتی تھی، بلکہ جب کبھی فون پر چچا سے بات ہوتی تو تاکید کرتی تھی کہ تمہیں اور چچی کو یہاں لے کر ضرور آئیں۔ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن ایک تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، دوسرے ممی کو یہاں کا ماحول بھی پسند نہیں تھا۔ دراصل ہمارا لائف سٹائل تم لوگوں سے بہت مختلف ہے، ممی کہتی تھی، یہاں بہت گھٹن ہے، ہر بات پر روک ٹوک، ہر بات پر پابندی، ذرا سے کام کے لیے بھی مردوں کی اجازت لینا ضروری ہے، عورتیں تو یہاں اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتی۔ بس یہ سب سن کر میرا کبھی دل ہی نہیں چاہا تھا، حالانکہ فارن جانے سے پہلے بھی کہ ایک آدھ دفعہ یہاں آیا تھا، اس نے مجھ سے کہا بھی تھا، لیکن میرا موڈ ہی نہیں بنا۔ اس نے پوری سچائی سے وجہ بتا دی۔ ہمارے گھر کے بارے میں یہ رائے تو چچی کی ہے، تمہیں اتنے دن ہو گئے ہیں آئے ہوئے، تم بتاؤ تمہیں یہ سب باتیں نظر آئیں؟ گو کہ یہاں کا لیونگ سٹائل اور ماحول ہمارے گھر سے ایبسلیوٹلی ڈیفرنٹ ہے، لیکن پھر بھی مجھے برا نہیں لگا، اس لیے کہ ہمارا رہن سہن تم سے بہت مختلف ضرور ہے، لیکن برا ہرگز نہیں۔ چچی کے نزدیک یہاں گھٹن ہے، لیکن جتنی آزادی ہمیں اس 4 دیواری میں حاصل ہے اس سے زیادہ کہ یہاں کسی لڑکی کو طلب نہیں۔ یہاں پر پابندیاں اور بیجا روک ٹوک نہیں ہیں، صرف مشرقی روایاتوں کی پاسداری کی جاتی ہے۔ یہ روایتیں اتنی دلکش اور خوبصورت ہے کہ ہم نے انہیں جبراً خود پر مسلط نہیں کیا، بلکہ پورے فخر سے اپنا رکھا ہے۔ ہمیں تعلیم حاصل کرنے سے لے کر پہننے اوڑھنے تک مکمل آزادی ہے۔ ہم جدید فیشن کے مطابق لباس پہنتی ہیں، لیکن ایسے فیشن کی اندھا دھند تقلید نہیں کرتی جس میں بے پردگی کا احتمال ہو۔ ہم سب کزنز آپس میں دوستوں کی طرح رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ شیئر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لڑکیوں میں ایک مناسب فاصلہ برقرار ہے۔ اس گھر میں ہر فیصلہ بڑوں کی رضا سے ہوتا ہے۔ ہمارے ماں باپ بی جان کے سامنے اونچی آواز میں بولنا بھی گناہ سمجھتے ہیں، انہی کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی اپنے بڑوں کا اتنا ہی ادب اور احترام کرتے ہیں۔ ہم ان کے فیصلوں اور اصولوں کے آگے خندہ پیشانی سے سر جھکاتے ہیں کہ ہماری بقا اس میں ہے، اور یہ وہ وراثت ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ اگر آج ہم ان کی قائم کردہ روایتوں اور رسموں کو فرسودہ سمجھ کر رد کر دیں گے یا اپنی منمانی کریں گے تو کل کو ہماری آنے والی نسلیں ہماری روایتوں اور رواجوں کو رد کر دیں گی، تب نہ جانے ہماری روایت اور اقدار کا کیا حشر ہوگا۔ ہمارے چھوٹے دراصل ہمیں وہی لوٹاتے ہیں جو ہم اپنے بزرگوں کو دیتے ہیں۔ چچی کے نزدیک ہمارا گھر ایک قید خانہ ہے، لیکن ہمارے لیے یہ وہ سائبان ہے جہاں صرف محبتیں اور ایک دوسرے کا احترام ہے۔ یہ وہ چھپر چھایا ہے جس نے ہمیں بے ڈھنگی آزادی اور بے راہ روی کے تباہ کن نتائج سے بچا رکھا ہے۔ یہ وہ مقدس 4 دیواری ہے جہاں دنیا بھر کی غلاظتیں اس کی چوکھٹ سے باہر ہی دم توڑ دیتی ہیں، اور یہ سب اس لیے ہے کہ یہاں کے مکین اپنے مذہب اور اپنی روایتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔
عالیہ کسی ماہر ڈیبیٹر کی طرح پورے جوش اور اعتماد سے بولے چلی گئی، ارے بھائی تم نے تو اچھا خاصا لیکچر جھاڑ دیا۔ لیکچر جھاڑنے کا ارادہ تو نہیں تھا، مگر تم نے بات کی تو میں نے وضاحت کرنا ضروری سمجھا۔ تم لوگوں کا اندر آنے کا کوئی ارادہ نہیں، میں چائے بنا چکی ہوں، آمنہ نے دروازے سے جھانک کر کہا۔ ارادہ تو واقعی نہیں تھا، لیکن اب تم چائے بنا چکی ہو لہٰذا آنا ہی پڑے گا، عالیہ نے اس پر احسان جتلانے کے سے انداز میں کہا۔ خیر ایسی بھی کوئی مجبوری نہیں ہے، کیونکہ چائے تو میں نے صرف اپنے لیے بنائی ہے، تم جب تک جی چاہے یہاں بیٹھو، بلکہ اگر چاہو تو یہیں بستر لگا لو، کھلی ہوا میں سونے کا اپنا ہی لطف ہے۔ آمنہ شرارت سے کہہ کر اندر غائب ہو گئی تو وہ دونوں مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے آ گئیں۔ رات کو وہ دیر گئے تک ویڈیو پر مووی دیکھتی رہی تھی، اس لیے صبح دیر تک سوتی رہی۔ ویسے تو وہ صبح روز 10 ساڑھے 10 بجے اٹھتی تھی، جبکہ باقی سب لڑکیاں فجر کی نماز پابندی سے ادا کرتی تھیں اور اس کے اٹھنے تک سب لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ چکے ہوتے تھے۔ اور جو گھر میں ہوتے، جیسے عالیہ اور عائشہ آج کل پڑھائی سے فارغ تھیں، وہ دونوں بانو ملازمہ کے ساتھ گھر کے کام کاج میں لگی ہوتی اور تائی اور چچی جان نے باورچی خانہ سنبھال رکھا ہوتا۔ وہ اٹھتی تو اس کا ناشتہ تیار کر کے ٹیبل پر لگا دیا جاتا۔ اسے یہاں کی یہ بات بہت اچھی لگی تھی کہ کسی نے بھی اس پر یہاں کے اطوار مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بالکل ویسے ہی رہ رہی تھی جیسے اپنے گھر میں رہتی تھی، یہاں تک کہ کبھی کسی نے صبح جگایا بھی نہیں تھا۔ لیکن آج شاید زیادہ دیر ہو گئی تھی، تبھی بانو اسے جگانے چلی آئی تھی۔ چھوٹی بی بی اٹھ جائیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، تم جاؤ، اس نے کپڑے بدلتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ لیکن بی بی جی اب تو دوپہر ہونے کو ہے اور آج تو چھٹی کا دن ہے۔ او یو شٹ اپ، جاؤ یہاں سے، سونے دو مجھے، اس نے غصے سے ڈانٹا تو بانو ڈر کر واپس چلی گئی، لیکن اس کی نیند ٹوٹ چکی تھی۔ کچھ دیر تو وہ آنکھیں مندے لیٹی رہی، لیکن بالآخر اٹھ گئی۔ پردہ اٹھا کر باہر جھانکا تو دھوپ یہاں سے وہاں تک اتری ہوئی تھی، وال کلاک 11 بجا رہا تھا۔ اسے وارڈروب سے زرد ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر نکالی، غسل کیا، ڈرائر سے بال خشک کیے اور باہر آ گئی۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے بابا جان اور چھوٹے ابو سمیت سبھی ہال کمرے میں موجود تھے۔ السلام علیکم، وہ سب پر ایک نظر ڈال کر بی جان کے پاس آ گئی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، آج تو خوب سوئیں تم۔ جی بی جان دراصل رات کو دیر تک مووی دیکھتی رہی تھی۔ بیٹا اپنے گھر کے لیے اداس نہیں ہو گئی؟ بابا جان نے شفقت سے پوچھا۔ نہیں انکل، میں تو یہاں انجوائے کر رہی ہوں، اس نے شگفتگی سے جواب دیا۔ بھلا ہم جیسے زندہ دل کازنز کے ہوتے ہوئے یہ اداس کیسے ہو سکتی ہیں؟ سلمان نے اترا کر کہا۔ بہت عرصہ اکیلی رہی میری بچی، ابھی تو موقع ملا ہے بہن بھائیوں میں مل کر رہنے کا، خدا خوش رکھے۔ بی جان نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ناشتہ لگا دوں مریم؟ رابعہ نے کچن سے آ کر کہا۔ باقی سب نے کر لیا؟ اس نے بی جان سے پوچھا۔ باقی سب تو لنچ کی تیاری کر رہے ہیں، بی جان کی بجائے تائی جان نے جواب دیا، اور واقعی کچن سے آتی خوشبوئیں بتا رہی تھیں کہ دوپہر کا کھانا تیاری کے آخری مراحل میں ہے، اور اسے آج پہلی بار اپنے اتنی دیر سے اٹھنے پر سبکی کا احساس ہوا تھا۔ اوکے ڈیئر کزن، ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے، بلال نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی، اس نے رازداری سے کہتے ہوئے سسپنس پھیلانے کی کوشش کی۔ بائی دی وے تم کرتے کیا ہو؟ میں کمال کرتا ہوں، اس نے کھنکھار کر شرارت سے جواب دیا تو وہ بے اختیار قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ نہ بیٹی، بزرگوں کے سامنے اس طرح قہقہہ لگا کر نہیں ہنستے، لڑکیاں دھیمے لہجے میں بات کرتی اور آہستہ آواز میں ہنستی اچھی لگتی ہیں، ان کی نسوانیت کا حسن ہی اس میں ہے۔ بی جان نے بڑی ملائمت سے ٹوکا تو وہ نادم سی ہو گئی، واقعی کس قدر بے باکی سے قہقہہ لگایا تھا اس نے بابا جان اور چھوٹے ابو کی موجودگی میں، اور پھر سامنے ہی تو وہ بھی بیٹھا تھا جسے اس کا ہر فعل ناگوار گزرتا تھا، اب بھی بڑی خشمگین نظروں سے اسے گھور رہا تھا، اور اس کی تیز نظروں سے بچنے کو وہ فوراً ہی ناشتے کے لیے اٹھ گئی۔ عالیہ کچن میں مصروف تھی، عائشہ اور رابعہ اپنی مشترکہ سہیلی کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ وہ اکیلی بور ہونے لگی تو باہر لان میں آ گئی، جہاں آمنہ کتابیں پھیلائے نوٹس بنا رہی تھی۔ عائشہ، رابعہ کب تک آئیں گی؟ مریم نے اس کے قریب ہی گھاس پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ سلمان بھائی لائبریری جاتے ہوئے چھوڑ گئے تھے، لائبریری سے واپسی پر لیتے ہوئے آئیں گے۔ آپ بور ہو رہی ہیں؟ اور کیا، عالیہ کچن میں اور تم پڑھ رہی ہو؟ چلے میں آپ کو کمپنی دیتی ہوں، آمنہ نے کتابیں سمیٹتی۔ ویسے مریم باجی، آپ وہاں پر بھی تو اکیلی ہوتی ہیں، وہاں بور نہیں ہوتی؟ نہیں تو وہاں میری بہت سی فرینڈز اور بوائے فرینڈز ہیں، ہم لوگ ہر لمحے کو انجوائے کرتے ہیں، پکنک، پارٹیز، کلب، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب جیسے ویلنٹائن ڈے آنے والا ہے، اگر میرے سب فرینڈز آج کل بکھرے ہوئے نہیں ہوتے نا تو ابھی سے سیلیبریشنز کے پروگرام بننا شروع ہو جاتے۔ کتنا انجوائے کرتے ہیں ہم سب ایسے مواقع پر، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن مریم باجی، ہمارے اپنے اتنے اچھے اچھے تہوار ہیں، پھر آپ دوسروں کے تہوار کیوں مناتی ہیں؟ آمنہ نے حیرت و معصومیت سے پوچھا تو وہ بے ساختہ ہنس دی۔ دوسروں کا کیوں، یہ تو لو ڈے ہے، کوئی بھی منا سکتا ہے۔
تم اس دن کی بیک گراؤنڈ جانتی ہو؟ بہت تو نہیں، بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ دن 14 فروری کو منایا جاتا ہے اور چاہنے والے ایک دوسرے کو پھول، کارڈز اور گفٹس وغیرہ بھجواتے ہیں۔ بس اتنا ہی پتہ ہے۔ چلو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ تاریخی روایات کے مطابق 14 فروری 14 فروری رومن بادشاہ کلاڈینس کے دور میں پھانسی چڑھنے والے سینٹ ویلنٹائن کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ بادشاہ نے اپنی فوج کے سپاہیوں میں شادی پر پابندی کا حکم جاری کر دیا تھا۔ سینٹ ویلنٹائن نے جذبہ محبت سے سرشار ہو کر ہزاروں سپاہیوں کو عیسائی کیا اور خفیہ طور پر ان کی شادیاں کروائی۔ اس موقع پر انہیں سرخ گلاب کا تحفہ پیش کیا جاتا مگر وہ پکڑا گیا تو اسے جیل بھجوا دیا گیا، جہاں اسے جیلر کی بیٹی سے پیار ہو گیا، جو میں محبت میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جس کے بعد یہ دن لو ڈے بن گیا۔ اس کے علاوہ یورپی عقیدے کے مطابق اس دن پرندے اپنے لیے لائف پارٹنر کا انتخاب کرتے ہیں، اس لیے اس دن کو محبت کے اظہار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آمنہ بڑی محویت سے سن رہی تھی۔ اس کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے وہ اور تہواروں کے متعلق بتانے لگی۔ یہودی 31 اکتوبر کو ہالووین نائٹ مناتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس رات کو پاک روحیں ملاپ کرتی ہیں۔ پھر وہ اسے سانتا کلاus کے بارے میں تفصیلاً بتانے لگی۔ مریم باجی، تھینکس گیون ڈے بھی تو ہوتا ہے؟ سانتا کلاس کی ہسٹری سن کر آمنہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، تھینکس گیون ڈے امریکہ میں بدترین قحط کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس دن وہ لوگ ٹرکی نامی ایک جانور جو شتر مرغ جیسا ہوتا ہے ذبح کرتے ہیں۔ دراصل جب امریکہ میں برسوں پہلے زبردست قسم کا قحط پڑا تھا اور وہ فاقوں سے مرنے لگے تھے، تب آپ کو دوسرے مذاہب کی عقائد کے متعلق کس قدر نالج ہے؟ اپنے مذہب کے بارے میں بھی کچھ جانتی ہیں؟ عثمان کی آواز پر اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ وہ ان کے قریب رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا تھا، نہ جانے کب آیا تھا، کب سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اور جب برداشت نہیں ہو سکا تو درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ جی کیا مطلب؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ اسے اس کا انداز ناگوار گزرا۔ مسلمان تو بے شک ہیں، لیکن اتفاق سے، یعنی ایسی مسلمان جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئیں اور مسلمان کہلائیں۔ کبھی خود سے بھی اپنے مذہب کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کی ہے؟ آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ ویلنٹائن ڈے کیوں منایا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہوگا کہ شب معراج کی تاریخ کیا ہے۔ ہالووین نائٹ کا تو پتہ ہے، لیکن شب قدر کی اہمیت سے بے خبر ہوں گی۔ سانتا کلاس کے متعلق تو جانتی ہیں، لیکن واقعہ کربلا سے یقیناً بے خبر ہوں گی۔ آپ جیسی لڑکیاں ماڈرن تہذیب سے متاثر ہو کر مغرب کی اندھا دھند تقلید کر کے فخر محسوس کرتی ہیں، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، پہننے اوڑھنے، حتیٰ کہ بول چال میں ان کی کاپی کر کے خوش ہوتی ہیں۔ لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ وہ لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے دیس میں جاؤ تو دوسرے درجے کے شہری، یہاں رہو تو تیسری دنیا کے پسماندہ، غریب اور دقیانوسی لوگ۔ ایشیا میں رہتے ہوئے مغرب کا کلچر اپنا کر تم لوگ بیک وقت 2 کشتیوں کے سوار ہو، لیکن یاد رکھنا 2 کشتیوں کا سوار کبھی پار نہیں لگتا، ہمیشہ ادھر ادھر ڈولتا رہتا ہے۔ ہماری شناخت ہمارا اپنا کلچر ہے، جہاں رہتی ہو وہاں کی روایات اپنانے کی کوشش کرو تاکہ تمہارے عزت و وقار میں اضافہ ہو۔ مانگے کی چیزیں زیادہ دیر تک نہیں رہتی مریم رضا صاحبہ، وہ بڑے کٹیلے لہجے میں کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی جانب چلا گیا۔ وہ گم سی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ سوری مریم باجی، عثمان بھائی کو پتہ نہیں کیوں غصہ آ گیا، حالانکہ وہ تو ایسے نہیں ہیں۔ کچھ دیر بعد آمنہ نے معذرت بھرے انداز میں کہا۔ اسے سچ مچ شرمندگی ہو رہی تھی۔ آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ نہیں تو، اس نے بمشکل جواب دیا اور اس کی مزید باتوں سے بچنے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مارے توہین کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنے انسلٹ کی تھی اس نے، کیسا 2 کوڑی کا کر دیتا تھا وہ پل بھر میں، کیسا توہین آمیز رویہ تھا اس ستمگر کا۔ وہ جو مریم رضا تھی جس میں بلا کا غرور اور نخرہ تھا، جس کی انا مشہور تھی، جو کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی، جس کا غصہ ہمیشہ ناک پر دھرا رہتا تھا، کسی کی جرأت نہ تھی اس کے موڈ کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ اس مریم رضا کی اس شخص نے کئی بار توہین کی تھی، وہ جو سب کے ساتھ بڑی شائستگی سے پیش آتا تھا، اسی سے اس طرح کا سلوک کیوں روا رکھتا تھا؟ اس پر اتنا بگڑتا کیوں تھا؟ اور وہ جو سدا کی ضدی اور ہٹ دم تھی، اس کے غصے کے سامنے جھاگ کی طرح کیوں بیٹھ جاتی تھی؟ اس کے سامنے اس کی بولتی کیوں بند ہو جاتی تھی؟ میں یہاں 4 دن رہنے آئی ہوں، اپنی بے عزتی کروانے تو نہیں، اور پھر میری زندگی ہے، میں جس طرح مرضی گزاروں۔ یہ کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا، مجھ پر روب جھاڑنے والا؟ اس نے تپتے سلگتے ذہن سے سوچا۔ آخر یہ شخص اتنا مغرور کیوں ہے، اتنا طاقتور کیوں ہے کہ میں اس کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہوں؟ ایک کی جگہ 10 سنا کر اسے چپ کیوں نہیں کروا دیتی؟ آخر کون سا منتر آتا ہے اسے جو میں اس قدر بے بس ہو جاتی ہوں؟ ایسا کون سا سحر ہے اس کی ذات میں جو جکڑ لیتا ہے؟ کیسا طلسم ہے اس کے پاس کہ میری زبان تالو سے چپک کر رہ جاتی ہے؟ آخر وہ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ وہ نہیں تم چاہنے لگی ہو اسے؟ اس کے اندر سے کوئی آواز ابھری تھی۔ اس سرگوشی پر وہ بری طرح چونک گئی، مگر اس کے اندر سے ایک ہی آواز ابھر رہی تھی۔ اس نے بے حد حیرت سے دوبارہ اور پھر 100 بار سنا۔ اس کا روم روم یہی کہہ رہا تھا،
تو اس کا مطلب جانے کیوں وہ اس چند لفظی جملے کی وضاحت کرتے ہوئے جھجک رہی تھی، مگر ساری وضاحتیں از خود ہی اس پر منکشف ہو گئی تھی۔ وہ حیران پریشان گنگ سی بیٹھی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے، خوش ہو یا خود سے لڑے۔ کتنا عجیب تھا یہ انکشاف کہ وہ شخص جو ہمیشہ اس سے بدگمان سا رہتا تھا اس کے دل میں آن بسا تھا۔ کتنا اچھوتا تھا یہ احساس کہ وہ جو صدا سے ہی اس سے خفا خفا سا رہتا تھا وہی خوابوں میں عام بسا تھا۔ وہ جو اسے بھری محفل میں نظر انداز کرتا تھا وہی سب سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا۔ کیسا پاگل تھا اس کا منچلا دل، کس کا انتخاب کر بیٹھا تھا، کیسی مشکل خواہش کر بیٹھا تھا۔ اور پھر تو ہر نئے دن کے ساتھ یہ خواہش زور پکڑتی چلی گئی۔ اس نے اپنے لاڈلے دل کو لاکھ سمجھانا چاہا مگر وہ تو پوری طرح ہٹ دھرمی پر تلا ہوا تھا۔ کتنا موزوں جذبہ تھا یہ، کیسے بے اختیار کر دیا تھا اس سے۔ رنگ برنگی تتلیوں جیسی یہ خواہشیں کتنی دلکش تھیں اور کتنی جلدی پروان چڑھتی تھی۔ وہ خود حیران تھی کہ وہ عثمان احمد جسے کچھ روز پہلے تک اس سے دیکھا تک نہ تھا، اب دل کی اولین خواہش بنا بیٹھا تھا۔ کس قدر عزیز ہو گیا تھا وہ اسے کہ اسے دیکھے بنا چین نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس کے جاگنے سے پہلے آفس جا چکا ہوتا تھا اور وہ تمام دن اس کی منتظر رہتی تھی، اور جب وہ لوٹ آتا تو جیسے سوکھے دھانوں پر پانی پڑ جاتا تھا۔ وہ آمنہ، رابعہ وغیرہ سے باتوں ہی باتوں میں اس کے پسند ناپسند کے متعلق بے حد جان چکی تھی۔ اسے نیلا رنگ پسند تھا، اس نے بلیو شیڈ میں کئی ڈریسز خرید لی ہیں۔ اسے لمبے بال پسند تھے، اس نے اپنے شارٹ باب سٹائل کو مزید شارٹ کروانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اسے کباب، کوفتے اور زیادہ پسند تھا۔ وہ کچن میں تائی جان کے ارد گرد پھرتی رہتی کہ یہ سب بنانے کے متعلق کچھ تو اندازہ ہو۔ کبابوں کی ترکیب تو اس نے عالیہ سے باتوں باتوں میں پوچھ لی تھی، صرف ٹرائی کرنا باقی تھا۔ اسے شاعری پسند تھی، وہ اس کے کمرے سے کتابوں سے بھری بک شیلف سے 2-3 شاعری کی کتابیں اڑا لائی تھی اور اب آسان ترین غزلوں کو رٹا مار کر یاد کر رہی تھی کہ کسی روز یوں ہی باتوں باتوں میں کوئی غزل سنا کر اسے حیران بلکہ متاثر کر ڈالے گی۔ کتنے جتن کر رہی تھی وہ اس کے لیے، اور اس بے خبر کو خبر تک نہ تھی کہ وہ نخریلی اور مغرور لڑکی کس بری طرح اس پر مر مٹی ہے، بلکہ اس کے عشق میں گوڈے گوڈے غرق ہو چکی ہے۔ اس ستمگر کے اتوار تو اب بھی وہی تھے، لیکن وہ ان باتوں سے بے نیاز اسے چاہے چلی جا رہی تھی، اس کی تمام تر کج ادائیوں، بے پرواہیوں اور بے اعتنائیوں سمیت۔ اوفو، کیا مصیبت ہے! آخری مصرعے پر اس کی سوئی پھر اٹک گئی تھی۔ کتنی مشکل سے اس نے چند اشعار یاد کیے تھے لیکن پھر بھی روانی سے نہیں پڑھ سکتی تھی، اور ایک غزل تو ویسے بھی کم ہے، کم از کم 2 تو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ اگر میں نے کسی موقع پر ایک سنائی اور کسی نے خوش ہو کر دوسری کی فرمائش کر دی تو انکار کرنے کی صورت میں تو صاف پکڑی جاؤں گی کہ یہ رٹی رٹائی ہوئی غزل سنائی ہے۔ اوف، کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں! ایک ہی غزل یاد کر کے میرے سر میں شدید درد ہو گیا ہے۔ آخر تمہاری پسند اتنی مشکل کیوں ہے عثمان احمد؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ میرا خیال ہے ایک کپ اسٹرانگ سی چائے پی لوں، تبھی اگلے اشعار یاد کرنے کے قابل ہو سکوں گی، اس نے کتاب بند کرتے ہوئے خود سے کہا اور باہر آ گئی۔ بانو، کدھر ہو بھئی؟ جی بی بی جی، ادھر ہوں، عثمان کے کمرے سے جواب آیا۔ مجھے جلدی سے ایک کپ چائے بنا دو۔ وہ وہیں چلی آئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ عثمان صاحب کے جوتے پالش کرنے ہیں جی۔ وہ پالش برش والا ڈبہ کھولتے ہوئے بولی۔ تم جاؤ، یہ کام میں کر دیتی ہوں۔ آپ؟ اس نے بے حد تعجب اور بے یقینی سے کہا۔ وہ جو ایک کپ چائے بنوانے کے لیے اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی، وہ جوتوں پر پالش کرے گی؟ کیسی انوکھی بات تھی! ہاں بھائی، میں کر لوں گی، تم جاؤ چائے بناؤ۔ اسے ٹکر ٹکر دیکھتے پا کر اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ باہر نکل گئی۔ بھلا یہ کون سا مشکل کام ہے کہ میں نہیں کر سکتی؟ وہ تو یوں ہی حیران ہو رہی تھی، کیا میں لڑکی نہیں ہوں اور اس طرح کے کام نہیں کر سکتی؟ اس نے پالش کی ڈبیا کھولتے ہوئے خود سے کہا، سیاہ شوز پر ذرا سی پالش لگائی اور برش لانے لگی۔ کوئی دیکھے تو رضا محی الدین کی نازو بلی صاحبزادی، جس نے کبھی ہل کر پانی کا گلاس بھی نہیں پیا، عثمان احمد کے جوتے پالش کر رہی ہے۔ ہاؤ اسٹرینج! وہ خود بے یقینی کے عالم میں تھی، اور اگر اس وقت مجھے روبہ دیکھ لے تو یقیناً حیرت سے اپنے حواس کھو بیٹھے۔ اسے اپنی سب سے عزیز دوست کا خیال آ گیا جو آج کل اپنے بھائی کے پاس بینکاک گئی ہوئی تھی۔ واہ محبت، تو کیسے کیسے کرشمے دکھاتی ہے! اس نے برش چلاتے ہوئے مسکرا کر سوچا۔ کیا چکر ہے، جوں جوں رگڑ رہی ہوں تو چمکنے کی بجائے ان کی رنگت مدھم پڑتی جا رہی ہے۔ اس نے حیرت سے سوچا، مزید زور آزمائی کرنے لگی لیکن نتیجہ پھر وہی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے جھنجھلا کر شوز کو آنکھوں کے قدرے نزدیک کر کے بغور معائنہ کیا اور ٹھٹک گئی۔ فوراً ڈبیا کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا۔ او مائی گاڈ، یہ میں نے کیا کر دیا! براؤن شوز پر سیاہ پالش تھوپے جا رہی ہوں۔ اس نے سر پکڑ لیا۔ چھوٹی بی بی، آپ کی چائے! اسی دم بانو حاضر ہو گئی۔ باہر رکھو، میں آ رہی ہوں۔ اس نے کپڑے سے ہاتھ صاف کیے۔ ہو گئے جوتے پالش؟ وہ چائے رکھ کے آ گئی۔ ہاں، اٹھا لو یہ چیزیں، اور ہاں سنو، عثمان بھائی کدھر ہیں؟ کمرے سے نکلتے مان خیال آیا تو اس نے واپس پلٹ کر پوچھا۔
وہ بی جان کے کمرے میں گئے ہیں۔ اچھا دیکھو، اگر وہ پوچھے نا کہ پالش کس نے کی ہے تو ہرگز مت بتانا کہ میں نے کی ہے۔ پھر کیا کہوں جی؟ بھئی کہہ دینا کہ تم نے کی ہے یا کچھ بھی کہہ دینا، لیکن میرا نام مت لینا ورنہ تمہیں ہی ڈانٹ پڑے گی کہ مہمان سے کام کیوں کروایا۔ اور ویسے بھی کسی کا کام اس کے لیے تھوڑی کیا جاتا ہے، اس لیے تھوڑی کیا جاتا ہے کہ اس پر احسان جتایا جائے۔ بس اس لیے میں نہیں چاہتی کہ انہیں پتہ چلے کہ یہ کارنامہ میں نے انجام دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ پوری دل جمی سے اپنی پٹی پڑھا رہی تھی اور وہ اس کے کندھوں کے پار دیکھتے ہوئے مسلسل دانت نکوسے جا رہی تھی۔ بانوں کے دانت نکوسنے پر اسے شک گزرا کہ پیچھے کوئی موجود ہے۔ اس نے فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھا، خفت سے سرخ پڑ گئی۔ عثمان احمد عین اس کے پیچھے کھڑا پوری توجہ سے ہمہ گوش تھا اور وہ تو جیسے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی۔ آج کل وہ روبا کو بے حد مس کر رہی تھی، کتنی ہی باتیں جمع ہو گئی تھی اسے بتانے والی، اور ابھی اس کا واپس آنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، اور وہ جو اپنی ہر بات اسے شیئر کرتی تھی اس کی کمی بے حد محسوس کر رہی تھی۔ آخر اسے عثمان کے متعلق بھی تو بتانا تھا، اور اس لیے وہ سلمان کے ساتھ جا کر مس یو کے کارڈز خرید لائی تھی۔ وکی اور ممی ڈیڈی کا کارڈ لکھنے کے بعد روبا کا کارڈ لکھنے لگی، اور تبھی اس نے سوچا کیوں نہ اسے ایک خط بھی لکھ ڈالے، آخر دل کی باتیں بھی شیئر کرنی تھی، اور اس نے کاغذ قلم سنبھال لیا۔ ڈیئر روبا، کیسی ہو؟ یقیناً بہت انجوائے کر رہی ہوگی، میں بھی بہت مزے میں ہوں۔ تمہیں پتہ ہے ممی پاپا کے جانے کے بعد میں لاہور آ گئی تھی اپنی دادوں کے گھر۔ یہاں میرے ڈھیر سارے کزنس ہیں، بہت اچھے اور بہت ہی لونگ، لیکن یار وہ بہت کٹھور و بد لحاظ ہے۔ ارے بھائی میں عثمان کی بات کر رہی ہوں، میرے تایا کے بیٹے ہیں، بہت ہی ہینڈسم اور بہت ہی زبردست پرسنالٹی کے مالک ہیں، لیکن روبا پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت ہی مغرور اور بے مروت سے ہیں، انہیں میری ہرگز پرواہ نہیں ہے، جب بھی موقع ملتا ہے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایکچولی انہیں میری جیسی لڑکیاں پسند نہیں، انہیں بہت ٹریڈیشنل سی مشرقی لڑکیاں پسند ہیں، لیکن یار میں بھی ویسی ہی ہو جاؤں گی نا، لیکن وہ سمجھتے ہی نہیں، اور یہ تم مجھے کیوں گھور رہی ہو؟ صحیح سمجھ رہی ہو، تم والا معاملہ واقعی گڑبڑ ہے، بلکہ 110% گڑبڑ ہے۔ دعا کرو دوسری طرف بھی کچھ % ہی گڑبڑ ہو جائے، حالانکہ یہ بالکل امپاسبل سی بات ہے، مگر میں کیا کروں؟ اپنے تمام تر کٹھور پن کے باوجود وہ اسٹون مین مجھے بری طرح بھاگ گیا۔ اور ہاں روبا، میں نے 2 غزلیں بھی یاد کی ہیں، بالکل زبانی بھائی، انہیں جو پوئٹری پسند ہے، حالانکہ تم تو جانتی ہو مجھے قطعی شوق نہیں، کیا پتہ میری انہی باتوں سے وہ پتھر دل کچھ سافٹ ہو جائے۔ پلیز میرے لیے دعا کرنا، اور پلیز جلدی واپس آ جاؤ، مجھے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ تمہاری منتظر مومو۔ خط طے کر کے اس نے وہیں رکھی کتاب میں رکھا اور آنکھیں موند کر دل میں غزل کے اشعار دہرانے لگی۔ تبھی اسے خیال آیا کہ وہ کتنے دنوں سے عثمان کی بک شیلف میں سے پوئٹری کی بکس لائی ہوئی ہیں، اس سے پہلے کہ اسے خبر ہو انہیں واپس رکھ دینا چاہیے، اور یہ خیال آتے ہی اس نے ٹیبل پر رکھی پوئٹری کی 2-3 کتابیں اٹھائیں اور اس کے کمرے میں آ گئی۔ کتابوں کو ان کے ٹھکانے پر رکھ کر وہ شیلف کا جائزہ لینے لگی۔ اسلامی، ادبی، تاریخی، شاعری، غرض ہر قسم کی کتابیں رکھی تھیں۔ سڈنی شیلڈن کے ناول دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا، فوراً ہاتھ بڑھا کر ایک ناول نکالا، لیکن ابھی صحیح طرح ٹائٹل بھی نہ دیکھ پائی تھی کہ باتھ روم کا بولٹ کھلنے کی آواز آئی اور وہ جیسے اچھل پڑی۔ عثمان اس وقت گھر میں بلکہ باتھ روم میں ہوگا اس کا اسے بالکل اندازہ نہ تھا۔ اس نے ہجرت میں تھاما ناول قریبی چیئر پر پھینکنے کے سے انداز میں رکھا، جلدی میں فٹ میٹ پر اتاری ہوئی جوتی الٹی ہی پہن لی اور باہر کو لپکی۔ یہ سب کچھ اس سرد سے ہوا کہ اپنے کمرے میں آ کر اپنے انداز پر وہ خود ہی ہنس دی۔ جب سے اس پر اس کی محبت کا انکشاف ہوا تھا وہ اسے یوں ہی بدکتی تھی، عجیب سی جھجک آڑے آنے لگی۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر اس کے جذبوں کا اسے علم ہو گیا تو کیا ہوگا، اس لیے وہ اس کا سامنا کرتے ہوئے کتراتی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اسے دیکھتے ہی اپنی رفتار بھول جاتی تھی، بسارتیں ہر پل اس کو دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ سامنے آتا تھا تو نظر نہ اٹھتی تھی۔ عجیب متضاد کیفیات تھیں اس کی، اسے دیکھنا بھی چاہتی تھی، اس سے چھپنا بھی چاہتی تھی، کیسی خبتی تھی۔ تائی جان مٹر چیر رہی تھی، وہ بھی ان کی مدد کرنے لگی۔ عائشہ فون پر سائرہ باجی سے بات کر رہی تھی، آمنہ رابعہ اپنی باتوں میں مگن تھی، قریب ہی صوفے پر الٹا لیٹا بلال وقتاً فوقتاً ان کی گفتگو میں ٹکڑے لگا رہا تھا۔ رات کو کھانے میں کیا بنے گا؟ چچی جان کو سر شام میں فکر لگ جاتی تھی، کیونکہ بی جان کھانا کھا کر عشاء کی نماز پڑھتی تھی اور رات کا کھانا سب اکٹھے ہی کھاتے تھے، اس لیے اہتمام بھی زیادہ ہوتا تھا۔ پالک گوشت بنا لو، انہوں نے غالباً پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ پالک دیکھ کر سلمان ناک منہ چڑھاتا ہے۔ عائشہ فون سے فارغ ہو کر وہیں آ گئی۔ ساتھ مٹر پلاؤ اور رائتا بنا لینا، عثمان بھی خوش ہو کر کھاتا ہے۔ تائی جان نے مکمل مینیو بتا دیا۔ تائی جان کوکنگ سیکھنی ہو تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اس نے اپنی جانب سے بڑے پتے کی بات پوچھی تھی، مگر وہاں موجود تمام افراد کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ انڈا ابالنے سے، رابعہ نے شرارت سے جواب دیا۔ میرا خیال ہے سبزی خریدنے سے، آمنہ نے مذاق سے کہا۔ نہیں بھائی، سبزی دھونے سے، عائشہ نے بھی حصہ لیا۔ تم سب بیوقوف ہو، دراصل کوکنگ سیکھنے کا آغاز کچن میں داخل ہونے سے کیا جاتا ہے، بلال نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ چپ رہو، تم سب بات پکڑ لیتے ہو۔ مریم، تمہیں
شوق ہے کھانا بنانے کا؟ تائی جان نے انہیں ڈپٹ کر اس سے پوچھا۔ جی تائی جان، آج کل دل چاہ رہا ہے کچھ سیکھنے کو، تو ٹھیک ہے، آج ہی اپنی چچی کے ساتھ کچن میں چلی جاؤ، عالیہ بھی ساتھ ہوگی، چند دن میں ہی بہت کچھ سیکھ لو گی۔ انہوں نے شفقت سے کہا۔ آج ہم کھانا باہر کھائیں گے، بلال نے لیٹے لیٹے فیصلہ کیا۔ کیوں؟ آسیہ نے پوچھا۔ بھائی ہمارا نازک معدہ اتنے بڑے بڑے کارناموں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بدتمیزی نہیں کرو بلال، بچی کی حوصلہ شکنی کر رہے ہو، شوق ہو تو کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ چچی جان نے اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اسے سرزنش کی۔ کس کے شوق کی بات ہو رہی ہے؟ سلمان نے سیڑھیاں اترتے ہوئے پوچھا۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ مریم نے اس کی تیاری دیکھ کر پوچھا۔ ہاں ذرا لائبریری جا رہا ہوں، کوئی کام ہے کیا؟ ہاں پلیز میرے کارڈز پوسٹ کر دو۔ جو حکم سرکار۔ وہ کارنش پہ جا لایا تو وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ روبا کے کارڈ پر ایڈریس دیکھ کر اس نے خط کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں مگر ناکامی ہوئی۔ اس نے اچھی طرح ادھر ادھر ہاتھ مارا مگر وہ سرے سے غائب تھا۔ اپنی ڈائری دیکھی، ناول، رسالے کھنگال ڈالے، ڈریسنگ ٹیبل کی دراز، الماری، سب کچھ دیکھ ڈالا مگر خط کو نہ ملنا تھا، نہ ملا۔ رابعہ سے پوچھا مگر اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ حیران تھی کہ اس نے تو یہی رکھا تھا، آخر کہاں چلا گیا؟ اسے پاؤں تو لگنے سے رہے کہ خود ہی چل کر پوسٹ باکس تک چلا گیا ہوگا۔ بہرحال اس پر فاتحہ پڑھ کر اس نے کارڈز بھیجنے پر ہی اکتفا کر لیا۔ وہ شب برات کی رات تھی، اگلی صبح چھٹی تھی، لہٰذا سائرہ باجی اور زینب آپی ایک رات رکنے کے ارادے سے آئی تھیں۔ بابا جان نے بچوں کو خوش کرنے کے لیے موم بتیاں اور پٹاخے، پھلجھڑیاں وغیرہ منگوا دی۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر وہ سب چھت پر آ گئیں۔ بلال اور سلمان بچوں کے ساتھ بچے بنے ہوئے تھے۔ آمنہ نے چھت کی ساری دیواروں پر موم بتیاں لگا دیں۔ ان کی جھلملاتی لو دیکھ کر بچے بے حد خوش ہو رہے تھے۔ کوئی پٹاخے چلا رہا تھا، کوئی پھلجھڑیوں سے خوش ہو رہا تھا۔ سب نے مل کر ہنگامہ سا بپا کر رکھا تھا۔ ہوا بہت تیز تھی جس کے باعث موم بتیاں بار بار بجھ رہی تھیں مگر رابعہ انہیں برابر جلائے جا رہی تھی۔ تم لوگ ہر دفعہ یوں ہی شب برات مناتے ہو؟ اس نے اس رات کی خوبصورتی کو انجوائے کرتے ہوئے عائشہ سے پوچھا۔ ہر دفعہ تو نہیں، لیکن اگر اتفاق سے سائرہ باجی اور زینب آپی کے بچے اکٹھے ہو جائیں تو پھر اسی طرح مناتے ہیں۔ گو کہ ہمارے مذہب میں شب برات کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی ہم یہ مذہب کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں، مگر صرف بچوں کو خوش کرنے کے لیے یہ اہتمام کر لیتے ہیں۔ دراصل سیٹلائٹ پر دوسرے ممالک اپنے مذہب اور تہواروں کو اتنا پروموٹ کرتے ہیں کہ ہماری نئی جنریشن اپنے سے زیادہ ان کے مذہب اور تہواروں کے متعلق جاننے لگی ہے۔ سائرہ باجی کے بچے تو دیوالی پر چراغاں کرنے کی ضد کرنے لگے تھے، تب سے ہی ہم نے بچوں کو شب برات پر یہ سب کرنے کی اجازت دے دی۔ اس سے کم از کم بچوں کو اتنا شعور تو حاصل ہوگا کہ شب برات ایک اہم رات ہے اور وہ سال بھر اس رات کے منتظر رہیں گے۔ بڑے ہونے تک اس کی اہمیت کی اصل نوعیت بھی سمجھ لیں گے۔ ویسے بھی بچے اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر بعد جب ہم عبادت کرتے دیکھیں گے تو خود بخود ہماری پیروی کرنا شروع کر دیں گے۔ ویسے بھی بی جان کہانی یا قصے کی صورت میں بچوں کو اپنے مذہب سے متعلق کچھ نہ کچھ بتاتی رہتی ہیں اور وہ باتوں باتوں میں بہت کچھ جان لیتے ہیں۔ عائشہ نے بڑی تفصیل سے جواب دیا تھا۔ مریم ذرا دیکھنا، ساری موم بتیاں بجھتی جا رہی ہیں، انہیں جلا دو۔ رابعہ نے دور سے دہائی دی تو ایک جلتی ہوئی موم بتی اٹھا کر بقیہ موم بتیاں جلانے لگی۔ جب ساری جل چکی تو وہ ہاتھ میں پکڑی موم بتی کی لو قطرہ قطرہ منڈیر پر ٹپکانے لگی۔ اسے یہ کام خاصا دلچسپ لگا۔ باقی سب ہنسی مذاق کے درمیان پھلجھڑیاں جلانے میں مصروف تھے اور وہ اپنے شغل میں مگن، اور جب موم بتی اختتام کو پہنچنے لگی تو اس نے دیوار پر نظر دوڑائی اور وہ یہ دیکھ کر بری طرح جھینپ گئی کہ اس نے پوری دیوار پر ایک ہی نام لکھ ڈالا تھا، عثمان، عثمان، عثمان۔ حالانکہ موم سے کھیلتے ہوئے اسے بالکل احساس نہیں تھا کہ وہ کیا لکھ رہی ہے، اور اب وہ پریشانی سے سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، کیونکہ لکھنے سے مٹانا زیادہ محنت طلب کام تھا اور جو نہ مٹاتی تو کسی کی بھی نظر پڑ سکتی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو اس کے دل پر لکھے نام کی خبر ہو۔ چلو بھی بچوں، بس کرو، رات بہت ہو گئی۔ اس کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ہی آ رہا تھا۔ او خدایا، اگر اس نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ وہ یقیناً سب کی موجودگی میں انسلٹ کر دے گا۔ پتہ نہیں اس طرح کی حماقتیں مجھ سے ہی کیوں سرزد ہوتی ہیں، اس نے پریشانی سے سوچا۔ ماموں تھوڑی دیر اور، حمزہ نے لاڈ سے کہا۔ اچھا بھی دل نہیں بھرا تم لوگوں کا؟ وہ بڑے دلار سے بولا۔ ماموں یہ پھلجھڑی چلا دیں؟ جی بیٹا ضرور۔ ماہا کی فرمائش پر وہ جی جان سے تیار ہو گیا۔ ارے دیکھو، پھلجھڑی کو ہاتھ میں لے کر گول گول گھماتے ہوئے وہ ہیرا کو خوش کرتے ہوئے خود بھی چھوٹا سا معصوم سا بچہ لگ رہا تھا۔ کیسا شخص تھا وہ، ہر روپ میں دل لوٹنے والا، ایک مکمل مرد، خوبصورت انسان، بھرپور شخصیت۔ وہ بڑی بارافتگی سے اسے دیکھ رہا تھا اور پھر خود ہی چونک پڑی۔ بی جان کہہ رہی ہیں بہت وقت ہو گیا، اب وضو کر کے عبادت شروع کرو۔ سائرہ باجی بی جان کا پیغام لائیں تو سب لڑکیاں نیچے آ گئیں۔ اگلی صبح اس نے کچن سے چھری لی اور چپکے سے چھت پر آ گئی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں پر موم کا ایک قطرہ تک نہ تھا، یوں جیسے کبھی کسی نے کچھ لکھا ہی نہ ہو۔
جبکہ پگھلی ہوئی موم بتیوں کا موم اپنی اپنی جگہ پر چھوٹی چھوٹی ڈھیریوں کی شکل میں بدستور موجود تھا، مگر وہ نام سرے سے غائب تھا جو اس نے بڑی بے خودی کے عالم میں لکھا تھا۔ وہ حیران اور معتجب سی نیچے اتر آئی۔ آخر یہ سب کس نے کیا؟ کون تھا اتنا خیر خواہ جو نہیں چاہتا تھا کہ اس کے جسموں کی تشہیر ہو؟ کون تھا ایسا رازدار جو اس کے راز کو راز رکھنا چاہتا تھا؟ وہ کئی دن تک مسلسل یہی سوچتی رہی، مگر کوئی سرا ہاتھ نہ آیا اور تنگ آ کر اس نے سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ 14ویں کا چاند پورے جوبن پر تھا۔ روشن چاند کی نرم نرم دودھیا چاندنی نے چاروں طرف پھیل کر پوری فضا کو خوبصورت کر دیا تھا۔ مختلف پھولوں کی مدھر خوشبو سے سبک رفتار ہوا بھی مہکی ہوئی تھی، اور اس سحر زدہ چاندنی رات کو انجوائے کرنے کے لیے وہ سب لان میں ڈیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ اس طرح کی چاندنی رات میں پوئٹری سنانے کا بہت مزہ آتا ہے۔ چلو بیت بازی کرتے ہیں۔ عائشہ کا اعلیٰ ذوق اس قسم کے پروگرام میں پیش رہتا تھا، مگر عثمان بھائی کے بغیر تو بیت بازی کا ہرگز مزہ نہیں آئے گا۔ کدھر ہیں عثمان بھائی؟ بلال نے پوچھا۔ شاید اپنے کمرے میں ہیں۔ تو بلا لاؤ کوئی جا کے۔ سلمان مشورہ دینے میں ماہر تھا، مگر خود بلانے جاتا یہ ناممکن تھا۔ لیجیے جناب آگے عثمان بھائی، ابھی آپ ہی کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ عالیہ نے اسے اپنی جانب آتے دیکھ کر دور سے ہی بتایا۔ خیریت؟ میرا ذکر کس خوشی میں ہو رہا تھا؟ براؤن شلوار قمیض میں اس کا اونچا لمبا سراپا اور بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ آستین کو کوہنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ ہوا کے ایک شریر جھونکے نے اس کے لباس سے اٹھتی ایسٹی کی مہک یہاں سے وہاں تک بکھیر دی۔ گھنی مونچھیں اور قمیض کے کھلے بٹن سے جھانکتے اس کے چوڑے سینے کے سیاہ بال اس کی مردانہ وجاہت میں اضافہ کر رہے تھے۔ کتنا مکمل اور بھرپور مرد تھا! اسے بے اختیار اپنا بوائے فرینڈ سنی یاد آ گیا۔ منحنی سا وجود، کلین شیو، ہمیشہ لمبے بالوں کو جیل لگا کر پونی کی شکل میں باندھے، ایک کان میں ٹاپس پہنے، وہ پہلی نظر میں نہ تو لڑکیوں میں شمار ہوتا تھا نہ لڑکوں میں۔ ہم لوگ سوچ رہے تھے بیت بازی کی جائے، اس لیے آپ کو بلانے جا رہے تھے۔ عالیہ کی آواز پر وہ اپنے خیالوں سے پلٹ آئے۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، کون سنا رہا ہے سب سے پہلے؟ عثمان نے پوچھا۔ میں سناؤں؟ اس نے سب سے پہلے یوں ہاتھ اٹھا کر پوچھا جیسے کلاس روم میں کسی سوال کا جواب دینے جا رہی ہو، پھر اپنی عجلت پر خود ہی جھیم گئی، اور شاید آج پہلی بار اس کے بے ساختہ انداز پر عثمان کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ تم اور پوئٹری سناؤ گی؟ بلال نے تعجب سے پوچھا۔ وہ جو ہمیشہ انگلش میوزک، انگلش ناولز پڑھتی تھی، اس سے اردو شاعری کی توقع رکھنا عجیب بات تھی۔ تمہیں کوئی غزل آتی ہے؟ عائشہ بھی حیران تھی۔ ہاں پوری دو۔ اوہ! اس نے زبان ہونٹوں تلے دابی۔ دو تو نہیں، بہت سی آتی ہیں، میں نے کون سا رٹا مار کر یاد کی ہیں، بس ایک دفعہ پڑھتی ہوں پھر بھولتی ہی نہیں۔ اس نے اپنی جانب سے عثمان احمد کو امپریس کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور وہ شاید واقعی امپریس ہو گیا تھا، تبھی تو اس کے ہونٹوں پر ابھی تک بڑی دل فریب مسکراہٹ رقصاں تھی۔ واقعی؟ سلمان کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو اور کیا؟ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ برا مناتے ہوئے بولی۔ تو پھر ہو جائے کزن ایک آدھ غزل۔ آج پہلی بار عثمان نے اسے اس انداز میں مخاطب کیا تھا۔ دل یک بار کی دھڑکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتے ہوئے کچھ سوچتی رہی، اور پھر لفظ خود بخود اس کے ہونٹوں سے ادا ہونے لگے۔ اس کے لہجے میں چھپے جذبوں کی کھنک بہت واضح تھی۔ چار سو چھائی خاموشی میں اس کی آواز کا ارتعاش بے حد بھلا لگ رہا تھا۔ ارد گرد سے قطعی بے نیاز، وہ اپنے آپ میں گم، بہت کھو کر بڑے جذب سے شعر پڑھ رہی تھی۔ اس کے لہجے کی سچائیاں گواہ تھیں کہ یہ محض لفظ نہیں، اس کے دل کی آواز ہیں۔ ویری گڈ، بہت اچھے۔ آخری شعر پر عثمان نے بہت کھل کر داد دی تھی۔ اس نے بے اختیار پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ وہ بڑی ستائشی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی سماعتوں، اپنی بصارتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے ستائشی نظر دیکھے اور پھر داد بھی دے، کیسی انوکھی بات تھی۔ یہ پوئٹری تو بڑے کمال کی چیز ہے، میں تو پیپر میں ایڈ دے سکتی ہوں، صرف ایک غزل سے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں نہیں، قدموں میں نہیں، آپ کے پہلو میں۔ وہ بے تحاشا خوش ہوتے ہوئے سوچے جا رہی تھی۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی گھر میں جیسے رونقیں اتر آئی تھیں۔ شب و روز کلی طور پر بدل گئے تھے۔ سبھی روزے کے پابند تھے۔ سحری کے وقت ہلچل سی مچی ہوتی، چچی اور تائی جان سب سے پہلے اٹھتی اور باورچی خانہ سنبھال لیتی۔ سجے سجائے دسترخوان پر گھر کے تمام افراد موجود ہوتے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تمام لڑکیاں کلام پاک کھول کر بیٹھ جاتی اور دیر تک پڑھتی رہتی۔ مریم تھوڑا سا سپارہ پڑھ کر سو جاتی اور باقی سب افراد اپنی روٹین کے مطابق کام کرتے رہتے۔ افطاری کے وقت معمول سے کہیں زیادہ چہل پہل ہوتی۔ عالیہ، عائشہ تمام گھر پر کرتی۔ سموسے، پکوڑے، دہی بھلے، آلو کی ٹکیاں، غرض ہر چیز گھر پر تیار کی جاتی۔ ہر طرف بڑی مقدس سی خوشبوئیں پھیلی ہوتی۔ اسے یہ سب بہت خوبصورت، بہت نیا سا لگتا۔ گو کہ وہ مسلمان تھی اور شروع سے ہی پاکستان میں رہی تھی، لیکن اس نے کبھی ایسا ماحول دیکھا ہی نہیں تھا۔
ان کے ہاں تو رمضان کی آمد کا کچھ پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ پاپا ہائی بلڈ پریشر کے مریض تھے اور ممی کو غالباً کبھی شوق ہی نہیں ہوا تھا کہ اور نہ انہوں نے کبھی بھی کیا مومو سے کہا تھا کہ وہ روزہ رکھیں۔ البتہ عید ملن کے نام پر گرینڈ پارٹی ضرور دی جاتی تھی، اور اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ ممی نے کتنا برا کیا تھا اسے اتنے خوبصورت رشتوں اور اتنے مقدس ماحول سے دور کر کے۔ اس کی سوچوں میں بتدریج تبدیلی آتی جا رہی تھی، اور اب تو اکثر بی جان کے کمرے میں پائی جاتی تھی ان کی باتیں کیسے لو دیتی تھیں۔ ان کا مخصوص دھیما محبتوں میں گندا لہجہ اس کے اندر تک اتر جاتا، اسے لگتا جیسے اس کے چار اور روشنی پھیل گئی ہو۔ ان کے چہرے پر کتنا نور تھا، یوں لگتا تھا وہ پاکیزگی کے حصار میں گھر گئی ہو۔ ان کی دعائیں اس کی روح تک منور ہونے لگتی تھی، کتنا سکون سرایت کر جاتا۔ اس کے رگوں پہ میں کیسی مقدس سی خوشبو پھوٹتی تھی ان کے وجود سے۔ اس نے تو کبھی کسی بزرگ کو اتنے قریب سے دیکھا ہی نہ تھا۔ اس کے نزدیک تو بوڑھے لوگ انتہائی بور اور فضول باتیں کرنے والے ہوتے تھے۔ انہیں عادت ہوتی ہے ہر کام میں روک ٹوک کرنے کی، اپنی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں اور ینگ جنریشن پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یورپ والے بہت اچھا کرتے ہیں جو انہیں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک اس کے خیالات کچھ ایسے ہی تھے، مگر اب تو وہ ایسا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ رمضان المبارک کا آخری عشاء چل رہا تھا اور آج کل عبادت کے ساتھ عید کی تیاریاں بھی زور پکڑ چکی تھیں۔ لڑکیوں کے کپڑے، جوتیاں، جولری، عید کارڈز کی خریداری اور پورے گھر کی نئے سرے سے خصوصی طور پر صفائی ستھرائی گویا ایک افراتفری کا عالم تھا۔ ہر طرف مصروفیت تھی۔ تائی جان کو سائرہ باجی اور زینب آپی کی عیدی بھجوانے کی فکر تھی۔ وہ 27ویں کی مقدس ترین شب تھی، وہ سب تمام رات عبادت کرتی رہی تھی۔ لڑکے مسجد میں گئے ہوئے تھے، لڑکیاں تائی جان کے ساتھ پڑھ رہی تھیں۔ تھوڑے سے نوافل یا تلاوت کے بعد کسی کو چائے کی طلب ہوتی، کوئی باتھ روم چلی جاتی، مگر تائی جان کی ڈانٹ پر فوراً ہی واپس آ جاتی۔ عبادت کا سلسلہ فجر کی نماز تک جاری رہا۔ بی جان ہمیشہ اپنے کمرے میں عبادت کرتی تھی۔ اس نے آج پہلی بار اس مقدس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے شب بھر عبادت کی تھی، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نہ جانے کیوں آنسو اس کی پلکوں سے موتیوں کی صورت میں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا مانگتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر بس ایک ہی نام تھا۔ چاند رات کی رونقیں عروج پر تھی۔ ٹی وی پر چاند نظر آنے کا اعلان سنتے ہی گھر میں گہما گہمی ہو گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سائرہ باجی، زینب آپی، پھوپھو، باری باری سب کے فون آ رہے تھے۔ ٹیلی ویژن پر زگ بگ اشتہار اور مختلف پروڈکٹس کی جانب سے عید مبارک بادوں نے اس رات کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ آمنہ اور رابعہ صبح کے لیے کپڑے استری کر کے ہینگر میں لٹکا رہی تھی۔ عائشہ اور عالیہ ابھی سے چچی جان کے ساتھ کچن میں جا گھسی تھی۔ تائی جان بی جان کے ساتھ مل کر بادام، پستے اور ناریل وغیرہ کترنے لگی تھی۔ مریم، اگر کچھ کرنا ہے تو ابھی کر لو، کچھ دیر میں بلال وغیرہ آ جائیں گے تو ہم نے بازار جانا ہے چوڑیاں لینے۔ رابعہ نے بابا جان کا ویسٹ کوٹ ہینگر میں ڈالتے ہوئے اسے مطلع کیا تو اسے اس کے پھرتی سے کام کرنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی، اور پھر جب تک بلال اور سلمان آئے وہ سب تقریباً فارغ ہو چکی تھی اور ان کے سر ہو گئی تھی کہ انہیں بازار لے کے جائیں، مگر وہ مسلسل ٹال رہے تھے، بلکہ دوسرے لفظوں میں انہیں تنگ کر رہے تھے۔ لو بھلا، آج کا دن بھی باہر نکلنے کا ہے، بازار میں اتنا رش ہے کہ ایک آدھ واپسی پر مس بھی ہو گئی تو پتہ نہیں چلے گا۔ بلال نے انہیں منفی پہلو سے آگاہ کرتے ہوئے باز رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ تو تم کس لیے ساتھ جاؤ گے؟ دھیان رکھنا ہمارا۔ عائشہ نے بالوں میں برش کرتے ہوئے اسے ہدایت کی۔ ہم پاگل ہیں جو آج رات بھی تمہارا دھیان رکھیں؟ اور ویسے بھی ہمارا دھیان ادھر سے ہٹے گا تو ادھر ہوگا نا؟ سلمان نے بلال کو آنکھ مارتے ہوئے منی خزی انداز میں کہا تو انہیں بھی اس کے ادھر ادھر کی فوراً سمجھ آ گئی۔ ہاں، پتہ چل گیا ہے ہمیں خود کو جو لڑکیاں تاڑنی ہیں باہر جا کر، اس لیے ہمیں نہیں لے کر جا رہے۔ عثمان بھائی پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، وہ ہمیں فوراً لے جاتے، عالیہ نے غصہ پہنتے ہوئے کہا۔ ہم انکار کر رہے ہیں اور تم تیاریاں کر رہی ہو؟ بلال نے رابعہ کو پونی باندھتے دیکھ کر حیرت سے کہا۔ اس لیے کہ لے کے تو تمہیں ہر حال میں جانا ہوگا، کیونکہ ہم بی جان سے پوچھ چکے ہیں۔ جاؤ مریم، تیار ہو۔ عائشہ نے بی جان کا نام لیتے ہوئے دھونس جمائی، اور یہ مریم بھی جانتی تھی کہ بی جان کی حکم عدولی کوئی نہیں کر سکتا تھا، سو وہ تیار ہونے کمرے میں آ گئی۔ بلیک ٹائٹ پر بہت چھوٹی آستینوں والی ریڈ ٹی شرٹ پہنے وہ بہت خوبصورت کھلے گلاب کی طرح تر و تازہ دلکش لگ رہی تھی۔ لپسٹک کے ہلکے سے ٹچ نے اس کے دھلے دھلائے چہرے کو اور بھی نکھار دیا تھا۔ مریم، اب آ بھی چکو، عثمان بھائی انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے عالیہ نے کہا تو اس کا دل یک بار کی دھڑکا، گویا عثمان کی بوقت آمد سے بلال سلمان کی جان چھوٹ گئی تھی، اور اس کے ساتھ جانے کا تصور ہی اتنا دلکش تھا کہ من کے تار جھنجھنا اٹھے تھے اور دھڑکنیں کسی مدھر سی لے پر رقصاں ہو گئیں۔ بالوں میں برش کر کے اس نے پرفیوم کا بے دریغ چھڑکاؤ کیا اور بیگ کاندھے پر ڈال کر باہر آ گئی۔ آپ بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں؟ اس کی تیاری دیکھ کر عثمان نے چنبھے سے
अचंभे से लहजे से पूछा। जी हाँ, आई एम सॉरी, आप इसलिए मैं मेरे साथ नहीं जा सकती। कितना बेमुरवत और बदलिहाज था वो तमाम कज़न्स के सामने। इस कदर तौहीन पर उसका रंग फीका पड़ गया। उस्मान भाई, उसकी हालत का अंदाज़ा लगाते हुए आलिया ने एहसास दिलाने की कोशिश की। तुम कुछ भी कहो आलिया, मुझे अपनी कज़न्स की नुमाइश नहीं लगवानी जो यूं सजा संवार कर सच समझ कर बगैर दुपट्टे के बाज़ारों में गैर मर्दों को दावत नज़ारा देता फिरूं। इसे कहो अगर मेरे साथ चलना है तो दूसरी लड़कियों की तरह खुद को अच्छी तरह समेट कर कोई ढंग का लिबास पहन कर चले। इतना कहकर वो गाड़ी का लॉक खोलने लगा और वो अंदर की जानिब पलट आए। फिर आलिया वगैरह के हज़ार इस्रार करने के बावजूद उसने साथ जाने से इनकार कर दिया। बिलाखिर वो सब चली गई और वो लाइट ऑफ करके बेड पर आ गई और आंखों में जैसे सावन उतर आया। उसने बात भी तो ऐसी की थी, सब कज़न्स के दरमियान कितने इंसल्ट की थी, कैसा बेमोल कर दिया था उसे, सारा गरूर और तनफ़ुर मलिया मेट कर दिया था। कितना कचोर था जिसे वो दिल के सिंहासन पर सबसे ऊंचे मकाम पर जगह दे बैठी थी। न जाने कब तक रोती रही। वो लोग तकरीबन 1 बजे वापस आई थी। मरियम अभी तक जाग रही है? और राबिया ने लाइट जलाते हुए पूछा। उसने आंखों पर बाजू रखे रखे जवाब दिया। चलो लाउंज में चलते हैं, सब उधर ही बैठी हैं। मेरा दिल नहीं चाह रहा। मुझे अफसोस है मरियम, उस्मान भाई ने यूँ मिसबिहेव किया, लेकिन उनका मकसद तुम्हारी इंसल्ट करना नहीं था। बस वो थोड़े से पॉजेसिव हैं। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे घर की किसी लड़की को गैर मर्द गलत नज़र से देखे। मैं तुमसे एक बार फिर सॉरी करती हूँ। उठो ना प्लीज़ सुबह, इधर अपना मूड सही करो। हम सब ने बाजार में भी तुम्हारे बगैर इंजॉय नहीं किया। उसने बेहद इसरार से कहा, जाते हुए भी वो सबसे माजरत कर चुकी थी और वो इतनी अच्छी कज़न्स का मज़ा ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसके साथ बाहर आ गई। वो सब लाउंज में मौजूद बाजार की रौनक पर बेलाग तबसरा कर रही थी। शुक्र है तुमने हमें ज्वाइन तो किया, देखो हम तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत चूड़ियाँ लाए हैं। आयशा ने उसे देखकर खुशी से कहा और चूड़ियाँ दिखाने लगी। राबिया ने हल्की आवाज़ में डेक लगा दिया था। आमना चाय बना लाई थी। आलिया मेहंदी के बहुत से डिज़ाइन जो ऐसे मौक़ों के लिए संभाले गए थे उठा लाई थी और फिर सब ने एक दूसरे की हथेलियों पर वो खूबसूरत बेल बूचे बनाए कि रात के 2:30 बज गए और चची जान के एहसास दिलाने पर ही सब सोने के लिए उठी। ईद की सुबह कितनी दिलकश होती है, उसका एहसास उसे आज हुआ था। अपने घर तो उसने ईद हमेशा सोकर ही गुजारी थी, लेकिन यहाँ आयशा ने उसे ये कहते हुए सुबह ही सुबह उठा दिया कि ईद के दिन देर तक सोने पर बीजान बहुत खफा होती हैं। ईद की नमाज में बहुत थोड़ा वक्त रह गया था। लड़कों की तैयारियां और इजलत के बायस अफरा-तफरी मची हुई थी। वो मस्जिद में गए तो कुछ सुकून हुआ। ताई और चची जान किचन में मामूल से ज़्यादा मसरूफ़ थी। चलो लड़कियों, अब तुम लोग भी तैयार हो जाओ। घर के मर्द ईद पढ़ कर आएँ तो औरतों को तैयार होना चाहिए, ईद की खुशी दुगनी हो जाती है। वो सवैयों का नाश्ता करके फारिग हुई तो बीजान ने हुक्म सादिर कर दिया। इस कदर खूबसूरत कपड़े किसके हैं? कमरे में आकर उसने हैरत से पूछा, जहाँ राबिया और आयशा बेड पर बड़े खूबसूरत कपड़े फैलाए हुए थीं। जनाब ये आपके लिए हैं। मेरे? उसने हैरत से पूछा। डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन के इम्तजाज से बना हुआ लहंगा जिस पर कहीं कहीं मुकेश अपनी बहार दिखा रही थी बहुत खूबसूरत था। बीजान हर साल ईद पर हमें कपड़े बनवा कर देती हैं, तुम्हारे लिए ये ड्रेस हम सब ने पसंद किया है। इसे पहनकर तुम बिल्कुल मुगलिया शहजादी लगोगी। राबिया ने अब उसे प्यार से देखते हुए कहा। मगर मुझे तुमने बताया ही नहीं। सरप्राइज़ का अपना ही लुत्फ है और अब फ़ौरन पहन लो वरना छोटे अब्बू ईदी नहीं देंगे। आयशा ने उसे खबरदार किया। हाँ बस पहनती हूँ। वो कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई और जब तैयार होकर बाहर आई तो सारा मंजर ही बदला हुआ था। बी जान से लेकर चची जान तक सब तैयार हो चुकी थी। आयशा और आलिया ने चूड़ीदार पजामे पहन रखे थे। आमना राबिया ने लहंगा और गरारा बनवाया था। दोनों हाथों में चूड़ियाँ, मेहंदी से भरे हाथ, कितनी अच्छी लग रही थी इस तरह सजी संवरी लड़कियाँ। धनक के रंग जैसे यहाँ से वहाँ तक बिखरे पड़े थे। ईद मुबारक बीजान एंड डियर कज़न्स। मस्जिद से वापसी पर सबसे पहले बिलाल अंदर आया था। बाबा जान और छोटे अब्बू के आते ही सब लड़कियों के गिर्द जमा हो गई और ईद मुबारक के जवाब में सबके सरों पर शफकत से हाथ फेरते हुए उन्होंने बारी बारी सबको ईदी दी। और उसी वक्त वो सितमघर भी आ गया था। चलो भाई सब लाइन लगा बना लो। वो चूँकि सबसे बड़ा था, लिहाजा वो उससे लड़ झगड़ कर ईदी वसूल किया करती थी। अब भी वो उसके गिर्द हो गई और मरियम चुपके से वहाँ से खिसक आई थी। खोके आज का दिन बहुत खूबसूरत है। ऐसी ईद उससे पहली बार देखी थी। इससे सब कुछ अच्छा भी लग रहा था, लेकिन रात के वाक़ये की वजह से वो अंदर से बहुत अफसरदा सी थी। वो उन सब की खुशी की खातिर उनका साथ तो दे रही थी, लेकिन उसका दिल हरगिज़ खुश ना था। उसका दिल चाह रहा था यहाँ से चली जाए। बोझल दिल के साथ वो कब तक उनका साथ दे सकती थी? आप ईदी नहीं लेंगी? वो अपनी सोचों में गुम थी जब दरवाजे पर दस्तक के साथ ही उसकी आवाज़ उभरी। उसने पलट कर देखा। वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। आप नाराज़ हैं मुझसे? कितना गंभीर शाइस्ता लहजा था उसकी। आंखें बेख्तियार ही नम हो गई। सब्ज़ मुकेश वाले लहंगे में मलबूस हनाई, हाथों में कांच की चूड़ियाँ पहने, भीगी पलकों के साथ वो कितनी अच्छी लग रही थी। देखिए कल मैंने जो कुछ कहा मैं उस पर माजरत का हूँ। आप मेरी कज़न हैं, हमारी इज्जत है।
میری غیرت گوارا نہیں کر سکتی کہ کوئی آپ کو غلط نظر سے دیکھے۔ میرے نزدیک لڑکیوں کو اپنے تقدس کا خیال خود رکھنا چاہیے۔ جو لڑکیاں خود کو سمیٹ کر رکھتی ہیں ان کی طرف اٹھنے والی نظریں خود بخود جھک جاتی ہیں۔ بہرحال آئی ایم سوری فار دیٹ۔ آج عید ہے اور عید کے روز کسی کو ناراض نہیں رہنے دینا چاہیے۔ پلیز آپ باہر آئیں، سب کے ساتھ انجوائے کریں، ورنہ مجھے بی جان سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑ جائے گی۔ پہلے بھی ڈانٹ کھا چکا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا تو مریم کے ہونٹوں پر پھیکی سی بے جان مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وائٹ کڑکڑاتے ہوئے شلوار قمیص پر جدید انداز میں پیچھے سے آگے لا کر بازوؤں کے گرد براؤن دھسا لپیٹے وہ کس قدر وجیح لگ رہا تھا کہ اسے نظر چرانا پڑ گئی۔ آپ چلے، میں آ رہی ہوں۔ تھینک یو۔ وہ مطمئن ہو کر باہر نکل گیا اور اس کے جانے کے بعد بجائے ریلیکس ہونے کے اس کے دل پر کتنا بوجھ آن پڑا۔ کتنا بے خبر تھا وہ اس کے جذبوں سے، اور دل نادان ذرا سے التفات سے کیسی کیسی خوش فہمیاں پال لیتا تھا۔ وہ تو اسے کزن کے علاوہ کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اگر معذرت بھی کرنے آیا تو محض مہمان سمجھ کر، عید کے دن کا خیال کر کے، یا پھر محض بی جان کی ڈانٹ کے ڈر سے۔ گویا اس کی ذات کو وہ ہرگز کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس کی ذات سے اسے کوئی لگاؤ، کوئی انسیت نہیں تھی، اور وہ اسے پانے کے خواب دیکھ رہی تھی، اس کی سنگتوں میں زندگی گزارنے کی دعائیں مانگتی تھی۔ کتنی کم فہم تھی وہ، یہ بھلا ممکن ہی کہاں تھا۔ مریم، تم اب تک یہاں ہو، چلنا نہیں ہے کیا؟ عالیہ نے اس کے کمرے میں آ کر پوچھا۔ کدھر؟ اوہو، میں تمہیں بتانا بھول گئی، آج دوپہر کا کھانا میرے ماموں کی طرف ہے۔ عید پر ہم سب ایک روز ایک گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اسی لیے تو لڑکیاں اتنے اہتمام سے کپڑے بنواتی ہیں، عالیہ نے بتایا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اس کے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ ماموں کی طرف سے وہ دوپہر کو لوٹے۔ اگلے روز سائرہ باجی اور زینب آپی اپنے اپنے میاں کے ساتھ آ گئیں، اور پھر تو 2-3 دن تک ایسی ہی مصروفیات میں وقت گزرا تھا، لیکن اس قدر ہنگامے اور رونق کے باوجود اس کے اندر یاسیت سی پنہاں تھی۔ شاید اس لیے جیسے ہی ممی پاپا کا فون آیا وہ کراچی پہنچ گئے۔ وہ بھی اسی شام واپسی کی تیاری کرنے لگی اور اگلے روز صبح کی فلائٹ سے گھر واپس آ گئی۔ وہ سمجھتی تھی شاید وہ ممی پاپا کو مس کر رہی ہے، لیکن ان سے ملنے کے باوجود اس کے اندر کی بے کلی کم نہیں ہوئی۔ ممی نے اس کی خاموش اور بدلی کیفیت کو محسوس کیا تھا، مگر وہ خود بھی آج کل بہت اپسیٹ تھیں۔ وکی نے وہیں شادی کر لی تھی اور انہیں مطلع تک کرنے کی زحمت نہ کی۔ وہ تو ممی پاپا اچانک خود ہی اس سے ملنے چلے گئے تو انہیں خبر ہوئی۔ ممی نے اس سے کہا تھا کہ چند روز کے لیے پاکستان آ جائے تاکہ وہ ایک شاندار قسم کا فنکشن کر کے اپنے شوق پورے کر سکیں، لیکن وکی نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اتنی مصروفیت میں اگر وہ تھوڑا سا ٹائم نکالے بھی تو اسے پاکستان میں کیوں ضائع کرے، وہی چندن وہ کسی اچھی جگہ پر کیوں انجوائے نہ کرے۔ ممی کو اس کی شادی کرنے پر افسوس نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے رویے سے وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ اکلوتے لاڈلے بیٹے کی نظر میں ماں اور فیملی کی کتنی اہمیت تھی، اس کا اندازہ انہیں اب ہوا تھا۔ یہ وہی بیٹا تھا جس کی اچھی تربیت کرنے کے لیے وہ اپنے سسرال کے بیک ورڈ ماحول سے ہمیشہ کے لیے نکل آئی تھی، اور کبھی پلٹ کر نہ دیکھا تھا کہ کہیں ان کے بچوں میں بھی وہی دقیانوسیت نہ آ جائے۔ اور اب وہ سچ مچ ماڈرن ثابت ہو گیا، اور یہ سب جان کر مریم کو عالیہ کی باتیں یاد آ گئی تھیں۔ اس نے صحیح کہا تھا کہ محبتوں کے قرض نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے بزرگوں کی روایتوں کو فرسودہ جان کر رد کر دیں گے تو کل کو ہماری نسلیں ہمارے اصول اور روایتوں کو بھی رد کر دیں گی۔ ہم نے اپنے بڑوں کو، بزرگوں کی ہمیشہ عزت کرتے دیکھا ہے، لہٰذا ہم بھی اپنے بڑوں کی اسی طرح عزت اور ادب احترام کرتے ہیں۔ اور اس کی باتیں بالکل درست تھیں۔ کچھ عرصہ قبل ممی جو کچھ بو چکی تھی، اب انہیں وہ فصل کاٹنے کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ریما، سنی اور روبا سبھی واپس آ چکے تھے۔ ان کی وہی پرانی مصروفیات تھی، آئے روز کی پارٹیز، کلب اور فنکشن سے اب اسے کوئی دلچسپی نہ رہی تھی، بلکہ اس سے تو باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ سنی دن میں کئی بار فون کرتا، ریما اصرار کرتی، روبا ناراض ہوتی، کبھی وہ تینوں مل کر اسے لینے آ جاتے، لیکن اس کا دل جانے کو آمادہ ہی نہ ہوتا۔ وہ لڑتے جھگڑتے اور بالآخر ناراض ہو کر واپس چلے جاتے۔ پتہ نہیں موسم بدلا تھا یا اس کے اندر اداسیاں اتر آئی تھیں، کیسی پھیکی اور بے کیف تھی زندگی۔ خالی پن کا احساس ہمہ وقت اس کی ذات کا احاطہ کیے رہتا۔ نہ کوئی آس تھی، نہ امید، کیسا اجنبی اور روکھا پھیکا سا تعلق تھا، نہ کوئی عہد و پیمان، نہ کوئی وعدہ، نہ قسم، پھر بھی دل ہر پل اس کی آہٹوں کا منتظر رہتا تھا۔ کتنی وفادار تھی وہ اس جفا جو کی جو اسے بھول بھی چکا ہوگا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی جو پہنچ سے اتنا دور ہوتے ہیں وہ دل میں کیوں آ بستے ہیں، لیکن شاید اسی بے اختیاری کا نام ہی تو محبت ہے۔ دن بڑے طویل اور بوجھل سے ہو گئے، من آنگن میں جیسے خزاں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، یوں لگتا اس کی ذات کا کوئی حصہ کہیں رہ گیا ہو، جیسے بہت ادھوری، بہت نامکمل ہو۔ وقت جیسے ٹھہر گیا تھا، ہر شے پر جمود چھایا ہوا تھا، عجب سی بے کلی اور اضطراب سا رہتا تھا، اور ان لمبے لمبے بے محیط سناٹوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے عبادت میں پناہ ڈھونڈ لی۔ صبح اٹھ کر تلاوت کلام پاک کرتی، خدا کے حضور 5 وقت سربس جود ہوتی، اور تب اسے احساس ہوا کہ آج کے دور میں
یہ جو نام نہاد ڈپریشن اور ٹینشن پھیلی ہوئی ہے تو یہ صرف مذہب سے دوری کے باعث ہے۔ کتنا سکون ملا اسے نماز میں، دل میں اطمینان سا اتر آیا، اسے لگتا جیسے وہ خدا کے بہت قریب ہو گئی ہو، جیسے خدا اس کے پاس ہی تو ہے ہر پل ہر دم، اور تب ہی تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس کی ضرور سنے گا، اور پورے یقین کے ساتھ بڑے خوش و خضوع سے اپنے رب سے اسے مانگنے لگی تھی۔ بقرعید میں 2 دن رہ گئے تھے، ممی نے اسے کئی بار کہا تھا کہ وہ شاپنگ کر لے، لیکن وہ ٹال گئی، مگر اب اسے یاد آیا تھا کہ بی جان کہتی تھی مسلمانوں کو اپنے تہوار خوشی سے منانے چاہیے، اور یہی سوچ کر وہ بہت خوبصورت سا سفید سوٹ خرید لائی، سلک پینٹ کے پاجامے قمیص پر فیروزی رنگ کی کڑھائی اور ڈبل شیڈ کا بڑا سا دوپٹہ جس پر جا بجا فیروزی دھاگے سے شیشے لگے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ عید کا روز حسب معمول بہت پھیکا سا گزر گیا تھا۔ ریما وغیرہ نے ساحل پر باربیکیو کا پروگرام ارینج کیا تھا، مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد پاپا کہیں باہر نکل گئے تھے، ممی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ وہ کتنی دیر باہر لان میں تنہا بیٹھی رہی، اور جب عصر کی نماز کا وقت ہوا اٹھ کے اندر آ گئی۔ آج اسے بی جان کے گھر منائی گئی عید بار بار یاد آ رہی تھی، اور عید کے ساتھ وہ ستمگر بھی، اور جب نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ سوبر سا وجود اس کی آنکھوں میں اتر آیا، اور پھر جانے کیا ہوا، بند پلکوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر ہتھیلیوں کو بھگونے لگے۔ وہ بڑے جذب سے دل کی گہرائیوں سے بہت کھو کر اپنے رب سے اپنی محبتوں کی تکمیل کی بھیک مانگنے لگی، اور اس بے خبری کے عالم میں اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کب کوئی اندر آ گیا۔ سفید سوٹ میں ملبوس ہو جائے نماز پر بیٹھی، دونوں ہاتھ اٹھائے بھیگی بھیگی پلکوں کے ساتھ اتنی معصوم اور پاکیزہ لگ رہی تھی کہ آنکھوں کے راستے سیدھی دل میں اتر گئی۔ ہلکی سی آہٹ پر مریم نے آنکھیں کھولی تھیں، اور حیرت سے منہ بھی کھل گیا تھا۔ اپنے سامنے عثمان کو موجود دیکھ کر اسے آنکھوں پر ہرگز یقین نہ آیا۔ آپ؟ بے یقینی، استفسار، حیرت، کیا کیا نہ پنہا تھا اس کے لہجے میں۔ اس کے تو تصور کے 1000ویں حصے میں بھی نہ تھا کہ وہ یوں اچانک اس کے گھر آ جائے گا۔ تب ہی تو اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں بازو پر چٹکی کاٹی تھی، مگر وہ کچھ زیادہ ہی زور سے کٹ گئی تھی، اس کے ہونٹوں سے بے اختیار سی نکل گیا۔ عثمان کے ہونٹوں پر بڑی جاندار، بڑی منی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ چٹکیاں مت کاٹیں، آپ واقعی جاگ رہی ہیں۔ کھدر کا گرے کڑھائی والا کرتا اور سفید شلوار پہنے وہ قیمتی خوشبو میں بسا شرارت سے اسے دیکھتا ہوا سچ مچ عثمان احمد ہی تو تھا، اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب پپا کے ہمراہ بی جان، بابا جان، تائی جان اور چھوٹے ابو بھی لاؤنج میں داخل ہوئے۔ ان سے ملنے اور بی جان کی ڈھیروں دعائیں لینے کے بعد وہ بے یقینی کے عالم میں تھی۔ پپا نے ممی کو اٹھا دیا تھا اور خلاف توقع وہ بڑی خوشی سے ان سے ملی تھی۔ بیٹا چائے کا انتظام کرو اور خادم حسین سے کہو کہ وہ رات کے کھانے پر خصوصی اہتمام کریں، پپا نے اسے بی جان سے جڑتے دیکھ کر کہا۔ وہ خود بھی بے حد مسرور تھے، آج مدت بعد تو کوئی اپنا ان کے گھر آیا تھا۔ شاید ممی بھی مصنوعی اور کھوکھلی زندگی سے اوب چکی تھیں۔ بے مقصد مسافتوں کے مسافر، ایک وقت ایسا بھی تو آتا ہے جب وہ لوٹ کر اپنے ہی گھر واپس جانا چاہتا ہے کہ اسی میں امان ہے، اسی میں سکون ہے۔ چائے کی ہدایت دے کر وہ واپس پلٹی تو لابی میں اس کا سامنا عثمان سے ہو گیا۔ وہ شاید ادھر ہی آ رہا تھا۔ عید مبارک آپ کو بھی۔ عید والے دن سب نے مجھ سے عیدی لی تھی، صرف تم باقی رہ گئی تھی، میں وہ عیدی دینے آیا ہوں۔ وہ اس کے مقابل آ گیا۔ تو ادھر ہی دے دیتے، وہ عیدی ادھر دینے والی نہیں بلکہ تمہارے گھر آ کے دینے والی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ خاک نہ سمجھی۔ اس وقت ہمارے بڑوں کے درمیان بہت اہم قسم کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس لیے میں باہر آ گیا ہوں تاکہ تم سے براہ راست بات کر سکوں، کیونکہ تمہارے گھر والوں کا فیصلہ تمہاری رائے سے ہی ہوگا۔ بولو میری طرف سے عیدی لینی منظور ہے؟ اس نے جیب سے مخملی ڈبیاں نکالی اور کھول کر اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ سفید نگوں والی نازک سی انگوٹھی دیکھ کر اسے یقین نہ آیا کہ جو کچھ عثمان نے ابھی کہا ہے وہ سچ ہے۔ لیکن یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں تو آپ کی چوائس سے بالکل مختلف ہوں۔ پھر بھلا یہ؟ وہ واقعی اس قدر گڑبڑا گئی کہ اپنی سوچ کو الفاظ دینا مشکل ہو گیا۔ وہ سب باتیں رہنے دو۔ جو لڑکی میری خاطر پوری 2 غزلیں زبانی یاد کر سکتی ہے، جو پوری دیوار پر موم سے میرا نام لکھ سکتی ہے، جو میرے شوز پالش کر سکتی ہے، وہی میری چوائس ہے۔ عثمان، وہ حیرت و شرمندگی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم سوچو گے کہ میرا رویہ تم سے اتنا سخت کیوں تھا؟ دراصل میں نے بہت پہلے ہی تمہاری آنکھوں میں اپنے نام کی شبیہ دیکھ لی تھی، اور جس کنڈیشن میں تم مجھ سے ملی تھی میرے ذہن میں اپنے لائف پارٹنر کا کوئی تصور نہیں تھا۔ میرا خیال تھا تم بھی اپنی ممی کی طرح ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر سکو گی، اس لیے میں نے تم سے یہ رویہ اپنایا تاکہ تم خود ہی پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن تم نے پیچھے ہٹنے کی بجائے خود کو بدلنا شروع کر دیا۔ تمہارے جذبوں نے تمہارے اندر اتنی لچک پیدا کر دی تھی کہ تم خود کو میری پسند کے مطابق ڈھالنے لگی، اور یہی تمہاری کامیابی اور محبت کی سچائی ہے۔ اسی سچائی نے مجھ جیسے سٹون مین کو بھی جیت لیا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اور وہ بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ اس کے سٹون مین کہنے پر ٹھٹک گئی، اور اس کے اس طرح ٹھٹکنے پر مسکراتے ہوئے جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ یہ اس استفہامیہ نظروں سے اس نے دیکھا۔ یہ وہ خط جو تم نے روبا کو لکھا تھا لیکن غلطی سے میری ہی کتاب میں رکھ گئی؟ ماشاء اللہ،
کیا خوبصورت القابات سے نوازا ہے آپ نے اس ناچیز کو، اس نے بے حد شرارت سے کہا تو وہ خفت سے سرخ پڑ گئی۔ میں یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ میں پہنا دوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ عثمان نے اس کا نرم و نازک ہاتھ تھامتے ہوئے محبتوں سے گندے لہجے میں پوچھا تو اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانگتا ہے۔ اس نے بڑے بے اختیار انداز میں بڑا حسب حال شعر پڑا تھا۔ اس خوبصورت اور دلکش اقرار محبت پر عثمان مسرور سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ سچ سچ بتاؤ، اسے کتنے دنوں میں یاد کیا؟ اس نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صرف 3 دن میں، اس نے صاف گوئی سے کام لیا تھا اور اس کے واقعی سچ بتانے پر دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس دیے اور چاروں اور جیسے بہار اتر آئی۔ اسے بی جان کے گھر گزاری ایک عید یاد آ رہی تھی اور اب اس کی تمام عیدیں اسی آنگن میں گزرنا تھی، وہ بھی عثمان کی سنگتوں میں۔ کس قدر خوش نصیب تھی وہ کہ من چاہی مراد پا لی تھی۔ اس کا رواں رواں خدا کا شکر گزار تھا جس نے اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ میری طرف سے آپ سب کو ایک مرتبہ پھر بہت سی عید مبارک۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔